अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। और जी बिल्कुल नए दिन का आगाज़ हो गया और बड़ा ही आज मैं सोच कर आई थी ये बोलूँगी, ये बात करूँगी। यार इतनी सारी बातें 2 दिन में इकट्ठी हो जाती हैं कि सुनाते सुनाते पूरा शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है कि मैं इन 2 दिनों में रिस्पांस नहीं देती। कोई मुझे व्हाट्सएप करता है, कोई मैसेज करता है, तो मैं माज़रत के साथ कहती हूँ यार ये 2 दिन जो है मैं आज बता दूं कि मैंने रखे हैं, जो वीकेंड के हमारे गुजरते हैं सैटरडे संडे के, ये मेरे बच्चों का टाइम है। मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को फुल टाइम देती हूँ। कहीं आना हो, कहीं जाना हो, कहीं शॉपिंग करनी हो, कुछ बच्चे, और आपको पता है मौसम तब्दील हो रहा है और इस मौसम में किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है। तो ये सिचुएशन मेरे घर भी है। बच्चे आजकल किसी को बुखार है और फिर सब माँ ही होती है कि शुक्र है मैं ये पढ़ती हूँ कि चलो जो है छुट्टियों में ही ये सारे मसाइल जो है जिनको भुगत रहा होता बंदा, तो चलो फिर खैर है। तो मेरा बेटा बीमार और इस तरह सिचुएशन, और कहीं जाना कहीं आना, ग्रॉसरी ये और घर को देखना, तो मैं माजरत ख्वाह हूँ उन तमाम दोस्तों से जिनको अक्सर एतराज़ रहता है कि आयशा तो को कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, बिल्कुल रिप्लाई नहीं देती। तो माजरत के साथ ये 2 दिन मेरी फैमिली के होते हैं, 5 दिन मैं काम पर होती हूँ और मैं फ़ोन भी अटेंड करती हूँ, बात भी करती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि अपनी लाइफ का जो मेरा बेस्ट पार्ट है वो मेरी फैमिली के लिए है। यार फैमिली पर तवज्जो, फोकस बहुत ज़रूरी है, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आगे पीछे तो ਅਸੀਂ फ्री नहीं होते, यहाँ से गए थक गए, घर को देखना है, कुकिंग करनी है, ये काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड कर रही होती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक भी दिया मुझे इन दिनों में, और बहुत सारे ख़वातीन ने कहा तो अरे अंकल तुम्हारा शो देखते हैं तो पूछ रहे होते हैं आज आयशा नहीं आई। आपको पता है लास्ट वीक जो था मेरी तबीयत ख़राब थी और एक दिन में नहीं आई, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। और जब आए अच्छा तो हम सोच रहे थे शायद आयशा कोई और शो करने लग गई है वगैरह। तो यार बंदा है, बंदी है, कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो ऑल टाइम हम एक जैसे नहीं होते, हर एक की तबीयत ख़राब होती है। तो मेरी भी ऐसी तबीयत ख़राब रही। अच्छा, आज मैं बता दूँ 2 अहम दिन हैं और इस हवाले से जो है बात भी करेंगे। एक तो इंटरनेशनल पीस डे है, और ये जो है अमन की बात जब की जाती है तो अमन खित्ते में तब बरकरार रहेगा जब अगर हम अपनी बात करते हैं तो कश्मीरियों का मसला आपके सामने है। हमारे कश्मीरी भाई कितने सालों से, आज़ादी हमें तो मिल गई लेकिन उन लोगों को आज़ादी नहीं मिली और वो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। जुल्म जो है इंडिया की जो है वहाँ की फौज की बर्बरियत और जुल्म को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। तो यार खत्ते में अमन जब हम बात करते हैं उस वक्त कायम नहीं हो सकता जब तक लोगों को आप आज़ादी नहीं देंगे, जब तक उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी नहीं होगी, अपनी राय जो है वो नहीं कर सकते। कायम तो ये आपके सामने है, सिचुएशन आपके सामने है। और हम जब बात करते हैं पीस की और दुनिया में की जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर दिन मनाया जाता है, तो इसका जो असल मकसद है उस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि ये जो मसला है हल होना चाहिए, और हम तो मानते हैं, हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं और हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, उनकी जद्दोजहद में हम भी उनके साथ शामिल हैं। तो ये बात दुनिया को भी मनवानी है और उन्हें भी बताना है कि खित्ते में अमन अगर कायम करना है तो ये मसला हल होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा अगला जो दिन है जो हम बात करेंगे, जो दिन मनाया जा रहा है, एक ही दिन में जनाब 2 जो है चीज़ें हैं इंटरनेशनल। जब हम बात करते हैं दिनों की, तो यादाश्त का भी आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर साहब भी होंगे, उनसे पूछेंगे। अक्सर हम कहते हैं बादाम खा लो तो शायद बादाम खाने से यादाश्त जो है वो वापस आ जाए, या कुछ मसाइल जो होते हैं सब पे बात करेंगे, क्यों मनाया गया ये दिन, तो ये डॉक्टर के साथ बात करेंगे। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, अभी जो हमारे के साथ गेस्ट हैं, क्योंकि आज हम सुबह एनर्जी की बातें करेंगे, पॉजिटिव वे में बात करेंगे, हम बात करेंगे अपनी हेल्थ की, अपनी सेहत की। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे साथ ऐसे गेस्ट आते हैं जिससे मैं बात करती हूँ, तो मैं कहती हूँ फोकस पहला हमारी सेहत ही होना चाहिए। जब हम सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे यार, तो फिर बोलना भी अच्छा लगेगा, बात करना भी अच्छा लगेगा, मिलना भी अच्छा लगेगा। और जब हम अच्छे नहीं होते हो, तो तंदुरुस्त नहीं होते, तो हमें कुछ चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही। तो मेरा ये हाल हुआ जब स्टमक प्रॉब्लम में आई पिछले वीक से,
تو پورا ایک ویک یار مجھ سے نہ پوچھے، میں نے اتنا مشکل گزارا. ہارڈلی آپ سوچے کہ میرے لیے ایک تکلیف دہ ہوتا تھا کہ میں درد کے ساتھ شو بھی کر رہی ہوں. آپ کو میں بتا دوں، میں درد میں تھی، میں پین میں تھی، لیکن میں نے شو کیے. لیکن اب یہ جو ویک ہے اینڈ میں کہتی ہوں کہ اس میں نے بڑی پرہیز کی اور بہت احتیاط کی، میڈیسن لی، اور بہت حد تک میں نے فریش اپنے آپ کو فیل کیا. تو پھر مجھے ہر چیز اچھی لگنے لگ گئی. اور اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت پہ فوکس کریں اور اپنی ڈائٹ پہ. ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ ہیں فرحیہ الطاف ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، نیوٹریشن ہمارے ساتھ ہے تو میں سوچ رہی تھی تھوڑی سی نا ہیلدی شلدی ہوں گی. تو بڑا سلم اور سمارٹ رکھا ہوا ہے فرحیہ اپنے آپ کو. تو کچھ کھاتی بھی ہو یا دیکھتی ہو، مجھے یہ بتا دیں. بالکل کھاتی ہوں. اچھا کھاتی ہیں؟ جی، کیونکہ یہ اپنی کیلری انٹیک کے لحاظ سے ہمیں انٹیک کرنا چاہیے. زیادہ کھا لیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے زیادہ انکریز ہو جائیں گی تو آپ کا ویٹ زیادہ ہو جائے گا. یہی حال ہے. اور زیادہ ڈیزیز کو آگے بالکل بیماریاں لے کر آگے چلیں گے. اس سے بات بھی کرتے ہیں کیا موسم گرما میں کیا کھانا، اور اس مہینے جو حبس کا مہینہ ہے جس میں اوائڈ کرنا ہے، چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، تو اس میں کیا کھانا ہے، کس طرح کے کھانے کھانے چاہیے، جانتے ہیں ہم آپ سے. اس سے پہلے میں ایک اور ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، ان کا انٹروڈکشن کرا دوں آپ کو. اور بات کریں گے آج ہم بچیوں کے مسائل. ویسے تو ہم جب گائنی کی بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر یہی لیتے ہیں، ماں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا نیو بیبی آنے والا ہے، یا اس سے پہلے جو ہے اگر حمل ٹھہر جاتا ہے، پریگننسی ٹھہر جاتی ہے یا ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا احتیاط ہو، کیا کیا علاج ہو، اور آفٹر ڈیلیوری کیا کیا مسائل. لیکن کبھی ہم لوگوں نے کسی بھی پلیٹ فارم پہ شاید یہ بات نہیں سنی ہوگی آپ نے کہ جو ٹین ایجر بچیاں ہوتی ہیں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور کوئی کسی سے ڈسکس ہی نہیں کر رہا ہوتا. مائیں پریشان ہوتی ہیں، میری بچی کو یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لیکن کس کو بتایا جائے. اور جب کہا جاتا ہے کہ کسی گائنیکالوجسٹ کو دکھا دیا جائے تو مائیں اوائڈ کر رہی ہوتی ہیں. یار لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو میری بیٹی کی شادی ہی نہیں ہوئی، تو یہ سارے مسئلے تو شادی کے بعد ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے مسئلے شادی کے سے پہلے ہوتے ہیں اور بعد میں ہمیں ان کا علم ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ مطلب بعد میں چلتا ہے، جبکہ یہ شادی سے پہلے مسئلے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ جانیں گے کیونکہ مجھے نہیں پتا، میں صرف ڈسکس کرنے والی ہوں. ڈاکٹر عظمیٰ رشید ہیں ہمارے ساتھ، گائنیکالوجسٹ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا تو پھر شادی ہو گئی تو اب مسئلے نکلے ہیں، پہلے تو تھے ہی نہیں، جس سے پہلے ہوتے ہیں سارے مسئلے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں شادی کر دو بعد میں دیکھی جائے گی. ہاں تو وہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹیبو ہے، اسی لیے آج ہم نے سوچا کہ اس پہ بات کی جائے کہ بچپن سے لے کر چھوٹے بچوں میں بھی اور جو ٹین ایج گرلز ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جو ایڈریس ہونے والے ہیں. اور وہ پرابلمز اس طرح کے ہیں کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایڈریس کریں گے تو شاید یہ بری بات ہوگی. اس بارے میں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ماؤں کو بھی ہے اور بچیوں کو بھی ہے کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو اس کو بیفور ہینڈ ڈسکس کریں. لائک لیکوریا کی پرابلم ہے، مینسٹرل پرابلمز ہیں، پھر مینسس سے ریلیٹڈ آپ کو پتا بہت سارے ٹیبوز ہیں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ گرم وہ ٹھنڈا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آگے جا کے سائیکولوجیکلی ان کو نا اس چیز سے ڈس لائک کر دیتے ہیں. اچھا آج ڈیٹیل سے ذرا بات کرتے ہیں. ٹین ایجر بچے جب ینگ ہوتی ہیں، جب پیریڈ اسٹارٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور وہ اس قدر پین ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. اور بہت سارے بچیوں کے بہت سارے اور بھی بہت مسائل ہیں. آج میں سارے ہم اسی ٹین ایجر بچوں کے مسائل پہ بات کریں گے. شاید کچھ لوگوں کو اور بھی لگ رہا ہو کہ یہ ایک بات جو ہے اس پہ کی جا رہی ہے، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو کرنی چاہیے تاکہ ان بچیوں کے جو مسائل ہیں ان کا پیرنٹس کو بھی پتا ہو اور ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہو گئی نا. تو ہم لوگ بہت ساری چیزوں پہ جو ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے تو ہاں یا یہ ہم لوگوں ہوتے کیسے بات کی جائے. تو اس پہ بات کیجئے کہ یہ جو پین ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے بچیوں میں، اور برداشت نہیں ہو رہا تھا اکثر بچیوں کو اور ایک دو دن یہ لگاتار لگا رہتا ہے سلسلہ. تو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر وہ پرانے زمانے میں وہ ٹکور شکور والا سلسلہ ہے، گرم چیزیں پی لو، یہ کر لو وہ کر لو، تم نے ٹھنڈی چیزیں بہت کھائی ہوں گی اسی وجہ سے یہ سارا پین ہے. تو کیا یہ مت ہے، کیا ہے یہ چیزیں؟ اس
اس میں نہیں پین تو متھ نہیں ہے, پین تو نہیں, فیکٹ ہے. یہ جو ٹھنڈی چیزوں والی بات کر رہی ہوں, ٹھنڈی چیزوں والی بات متھ ہی ہے. ہاں. اس میں جیسے کہتے ہیں جی نہائے نا آپ لوگ, پیریڈز ہو گئے ہیں تو نہانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیریڈز تھوڑے ہو جائیں گے, یا پین جو ہے وہ اس کے لیے آپ ٹکور کر لیں یا کچھ کر لیں, پین کلر نہیں کھانا, پین کلر کا ایڈورس افیکٹ ہوگا, صحیح نہیں ہے کھانا. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں بچیاں اس ایج میں جو ہے نا وہ عام طور پہ اسکول جا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اپنے کورس ہوتے ہیں, ان کے اپنے کام ہوتے ہیں, ان کی اپنی روٹین ہوتی ہے, تو وہ سارا, اور اس میں آپ نے بچوں کو جب وہ جوان ہونے والے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور بڑی بہنیں مائیں یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں کیونکہ ایک نارمل پروسیس ہے. پہلے تو اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے خدا نخواستہ, بالکل ٹھیک ہے نا, اور یہ نارمل پروسیس ہے, یہ اس طریقے سے ہوتا ہے, یہ باڈی میں چینجز آتی ہیں. اس میں یہ کہ جب ہماری یوٹرس جو ہے بچی کی وہ بڑی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایڈلٹ سائز میں آ گئی ہے, تو اس کے اندر ایک نارمل فزیولوجیکل ایکٹیویٹی ہے, اس میں سے جو پرانی اینڈومیٹریم ہے وہ شیڈ ہو کے نکل جانی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بلیڈنگ کی صورت میں آنی ہے. جب کلاٹس نکلیں گے تو پین بھی ہوگا. اور بچوں میں جو ہے چونکہ وہ ینگ ہوتے ہیں, جوینائل ہوتے ہیں, ہیلدی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ ان کا بلڈ لیولز, ہیموگلوبن لیولز بھی ٹھیک ہوتے ہیں, تو ان میں بلیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے, ان میں کلاٹ فارمیشن بھی زیادہ ہوتا ہے. جیسے جیسے کلاٹ پاس ہوگا تو پین ہوگا. اس کے لیے ایک سمپل پین کلر جو ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں ان کو مینج کر لیں کہ آپ پہلے 2-3 دن سویئر پین ہو رہی ہے تو بجائے ٹکوریں کریے, بچی چھٹی کر رہی ہے, اس کے اپنے ٹیسٹ ہیں, کوئی امپورٹنٹ ایشوز ہیں, باقی چیزیں پیچھے رہ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو بیئر بھی کر رہی ہے. بالکل پین بیئر کرنا کتنا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, اس کا افیکٹ ہوتا ہے, ظاہر بات ہے. سائیکی پہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ آپ نے پین بیئر کیا تو آپ کو ہر چیز بری لگ رہی تھی, بالکل, لیکن جب آپ ہیلدی ہیں تو آپ کو ہر چیز نارمل اور ٹھیک لگ رہی ہے, تو اس کے لیے پین کلر دینا کوئی بری بات نہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ وہ لے سکتے ہیں. باقی آپ ہاٹ فلوڈز لیں, چائے لیں, باقی چیزیں لیں. کچھ دیتے ہی نہیں گرم چیزیں جی کے پیریڈز اور زیادہ ہو جائیں گے, بالکل, اس لیے نہیں دیتے. تو یہ چیز بھی ایک پہلے ان کو ایجوکیٹ کریں کہ بالکل نارمل ہے, یہ ایسے ہوتا ہے. وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے نا تو ان کا پین تھریش ہولڈ بھی بہتر ہو جائے گا کہ اس میں ایسے ہوتا ہے اور یہ چیز اس طرح سے ہے. ٹھیک. اچھا, بہت سارے ملکوں میں اس کو بیماری ہی سمجھا جاتا ہے, جو ہمارے ہاں پیریڈس کے دنوں کو بیماری نہیں سمجھا جاتا اور ایک عام روٹین سمجھا جاتا ہے. اور بہت ساری جو ہے میں پڑھ رہی تھی کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں عدالتوں میں یا اوتھ وغیرہ لینے تو نہیں لی جا رہی تھی کہ اس ٹائم یہ بیمار ہے اور صحیح فیصلہ نہیں دے پائے. جی بالکل. تو یہاں ایسا نہیں ہے, اس کو ایک روٹین سمجھا جاتا ہے. وہ بیچاری درد میں ہے, کام آفس بھی جا رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے ملکوں میں ریلیف دیا جاتا ہے, ان دنوں میں ان کو چھٹی بھی دے دی جاتی ہے. چھٹی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی دی ہے کہ نماز سے جیسے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنی, روزے بعد میں رکھ لیں, تو ہمارا دین بھی اس معاملے میں بڑا لبرل ہے. بہت چیزیں ہیں, لیکن کچھ جیسے آپ کے اسکول کے کورس ہیں, باقی چیزیں ہیں جو آپ نہیں اس وقت چھوڑ سکتے, ٹھیک ہے, جو آپ نے کرنے ہیں. کیونکہ اصل میں چھٹی دینا ہمارا وہ سمجھتے ہیں نا کہ اس چیز کو ظاہر بھی نہیں کرنا, اسٹگما ہو جائے گا, تو بچے اس طرح لیو بھی نہیں لیتے اپنی, تو اس کو پھر ہم نے مینج اس حساب سے کرنا ہے. باقی یہ کہ ہمارے ہاں شکر الحمدللہ وہ والے حالات نہیں ہیں, ورنہ اللہ معاف کرے کہ جہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے, جہاں پہ کہ بہت ہی جو جس کو ایکسٹریم تھرڈ ورلڈ بولتے ہیں, وہاں پہ یہ کہ عورتوں کو تو جی آپ اجازت نہیں ہوتی کہ گھر میں بھی انٹر ہوں یا ایون وہ کچن میں بھی انٹر ہوں. یہ بھی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں, سوشل اسٹیگماز اس کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں. یہ بالکل ایک نارمل فینومینا ہے اور اس کو ہم نے نارمل طریقے سے لے کے چلنا ہے. اور اس میں کچھ دیکھیں, بعض بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو ایک دفعہ پیریڈز ہوئے, ابھی وہ اسٹارٹنگ فیز میں, اس کے بعد وہ اسٹارٹ ابھی نہیں ہو رہے پراپر, ابھی اویرین ایکٹیویٹی جو ہے جس کا انڈر دینے کی کام ابھی شروع نہیں ہوا, نہیں آئے 2-4 مہینے, ایک نئی مصیبت پڑی. اب وہ جی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں آ رہے. تو اس میں یہ چیز جو ہے نا ان کو پہلے سے بتانا چاہیے کہ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگے گا. یہ آپ کی ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے. ایک دفعہ تھوڑے آئے پھر نہیں آئے 2-4 مہینے کے بعد, تو اس کو ہوتے ہوتے سیٹل ہوتے 1-1.5 لگ جاتا ہے. اس دوران میں کوئی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بھی فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ اس کو بہت فکر لے لیتے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں ہو رہے. ہاں ایک سرٹن ایج ہے کہ آپ اگر ایک 16-18 سال کے بعد بھی نہیں آپ کو پراپر ہو رہے تو پھر آ کے میڈیکل ٹریٹمنٹ, لیکن یہ ساری میڈیکل ایجوکیشن. اچھا, یہ ایجوکیشن ضرورت ہے, اس کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں لیتے. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. اگر ایسی سچویشن ہو, ایسی پرابلمس ہو, بچوں کے پیریڈز ریگولر نہیں ہو رہے اور ایک ٹائمنگ ہوتی ہے جب نہیں ہو رہے تھے, جیسے کہ بتا بھی رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ایج زیادہ ہو اور تب یہ مسائل ہوں تو تب بھی لوگ نہیں دکھاتے. یہ ہے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے پھر پریگنسی میں مسئلہ, شادی کے بعد کے مسائل, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں. اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے
ابھی تو ریحا ہمارے ساتھ ہیں، کچھ ڈائٹ کی بھی بات ہو جائے، کچھ خوراک کی بھی بات ہو جائے، تو اچھی ڈائٹ تو ہوگی تو اچھا ہم بولیں گے۔ تو پھر یہ بتائیں کہ اس موسم میں کیا کھانا چاہیے جس طرح کا موسم چل رہا ہے؟ زیادہ پروٹین سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم میٹ یا اس طرح پروٹین ریچ فوڈ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو پھر انرجی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، جب انرجی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیزیز کو کریٹ کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ مطلب سیلیڈ وغیرہ کھانے چاہیے، لیمن کا استعمال بڑھانا اس میں چاہیے۔ واٹر زیادہ ہوتا ہے، واٹر ریچ فوڈ جیسے ہوتے ہیں، جیسے واٹر میلن ہو گیا، اس طرح کی چیزیں زیادہ یوز کرنی چاہیے۔ اور سیلیڈ میں جیسے ککمبر ہو گیا، اونین سمر میں بہت زیادہ اچھا صحت افزا ہوتا ہے، تو اس لیے سیلیڈ کا زیادہ انٹیک کرنا چاہیے اور ہمیں پروٹین سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا یہ جب ہم کہتے ہیں کہ انڈا کھانا ہے، اس کی یolk نہیں کھانی، تو یہ پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، میرا بچہ آج کل نا تھوڑا ایکسرسائز کر رہا ہے، جم شم جا رہا ہے، تو وہ سارے یolk نا ایک سائڈ پہ نکال دیتا ہے، یار 6 انڈے بوائل کیے یolk، تو ہم کہتے ہیں یار یہ ضائع کر رہے ہیں یار، تو کہتے ہیں مما یہ نہیں لینی تھی۔ بالکل، ایگ وائٹ کو بریک فاسٹ میں لینا چاہیے جو ویٹ لاس کر رہے ہیں، لیکن ان کو یolk ہم منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں پروٹین ہوتی ہیں زیادہ۔ تو یہ ہے۔ اور اچھا اس کے علاوہ یہ تو فیٹ ہو گیا پروٹین کا، اس کے علاوہ جو ہے کس طرح کا ناشتہ ہونا چاہیے گرمیوں کے مہینوں میں؟ مہینے کی جب بات کرتے ہیں، ویسے تو لوگ چائے پاپا کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا کھانا چاہیے؟ پراپر ڈائٹ کیا ہونا چاہیے؟ جوس لینے چاہیے، جیسے بیریز ہو گئی، سمر میں تو بہت زیادہ ایپل کا جوس تو۔ اچھا ہم بولتے ہیں یار، سچی سے میں سب بتاؤں نا کہ آج کل اتنی مہنگائی ہے یار، یہ جو چیزیں ہیں نا تو بندے کو سوچنا پڑتا ہے کہ کون سے گنے کا جوس جو ہے نا سستا ہے یہاں ہمارے ملک میں، جو ہے آپ کو 15 روپے کا گلاس مل جاتا ہے، 20 کا مل جاتا ہے، تو سب سے سستا جو ہے گنا ہے، تو گنا جو ہے وہ اس کا رس بہت یہ بتایا نا، جو میں کہتی ہوں جو دیکھنے والے ہیں اور ہمارے جو ساتھ بہت سارے لوگ، مڈل طبقہ جو ہے وہ بھی پیسا ہوا ہے، کوئی حال نہیں ہے اس کا بھی، اتنے خرچے ایکسپینسز ہیں گھروں میں کہ اسی وجہ سے ہماری ڈائٹ پہ ہمارا فوکس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ خرچے اور بہت زیادہ ہیں، گھر کے بچوں کو پڑھانا ہے، بجلی کے بل ہے، گیس کے بل ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یوٹیلیٹیز بل ہیں، تو یار اس پہ کیوں ہم نیوٹریشن کی یہاں کمی نظر آتی ہے، یا ہر بندہ کیوں بیمار؟ آپ تو ڈاکٹر صاحب اچھی طرح سے جانتی ہیں، خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، تو کبھی آئرن ڈیفیشنسی ہے، کبھی فلاں مسئلے ہو گئے ہیں، تو وجہ تو ڈائٹ ہے، پراپر ڈائٹ نہیں ہے۔ اور ہم جتنا بھی کہیں تو بات یہ ہے وہ بتائیں جو چیز آسانی سے اور سستی اویل ہو جائے، تو وہ آپ کو پراپر ڈائٹ میں آپ شامل کر لیں۔ جیسے ہم پروٹین کے لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی میٹ افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم ان کو دالیں، لینٹلز وغیرہ کرتے ہیں ریکمینڈ، اسی طرح ہم، لیکن فروٹس تو ان کی جو اپنی افادیت ہے وہ تو وہی ہے۔ بالکل، سیب آج کل سستا ہے، بالکل آج کل سیب سستا ہے، کیلے جو ہے سستے ہیں، وہ جو مٹھڑیاں کہتے ہیں جن کو میٹھے کہتے ہیں، میٹھے سرائکی میں تو میٹھے کہتے ہیں بھائی ہم لوگ تو وہ آج کل دستیاب ہیں، وہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں ہیں جو آج کل ریزنیبل پرائس میں ہیں اور آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل کیا گرما بھی چل رہا ہے، گرما بھی ہے، ہاں بہت جو دہی ہے نا، ہاں بالکل، دہی بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے آج کل کا جو سیزن ہے بالکل کرڈ، تو وہ کوئی بہت زیادہ ہم اس کو بے شک آپ ڈائلیوٹ کر کے یوز کر لیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس خواتین آتی ہے نا، کہتی ہیں جی ہم دودھ بھی نہیں پی سکتے، 1 کپ بھی نہیں پی سکتے، کوئی بات نہیں، آپ 1 کپ بھی نہیں پی سکتے، آپ آدھے کپ میں پانی اور لسی بنا کے پیئیں، دودھ اور پانی ملا سکتے، ہاں لسی آپ بنا لیں، سادی نمکین لسی جو ہے، ہاں تو وہ اگر آپ صبح ناشتے میں دہی کھاتے ہیں اور آپ یہ لسی کا استعمال کرتے ہیں تو آج کل کے ویدر کے لیے بہت افیکٹو ہے یہ۔ تھوڑا اس میں سالٹ ایڈ کر لیں، اگر آپ ہائپر ٹینسو نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر نمکیات اپنی ایڈ کر لیں، تو بہت دیٹس ویری ویل اینڈ گڈ، یہ چیز بھی بہت اچھا۔ یہ دودھ کا تو بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کیلشیم کی ضروری، مجھے نہیں پچتا یار، میں نہیں پیتی، اوائڈ کرتی ہوں دودھ، لیکٹک انٹالرنس ہوتی ہے دودھ سے نا بہت سارے لوگوں کو، اس لیے پھر اوائڈ کرنا چاہیے جن کو ہے، کیونکہ پھر ان کو زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اچھا جو بچپن سے پیتے آ رہے ہیں نا، مجھے یاد ہے جب ہم بچپن سے پیتے آ رہے تھے اور ہمیں اتنی عادت ہو گئی تھی کہ ہمیں نیند نہیں آتی تھی، ٹین ایج کی بھی ایج میں ہماری عادت تھی کہ وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، روایت ہے سرائکیوں میں تو بہت زیادہ ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے وہ اینڈ میں دودھ بنتا ہے جی،
اور سب جو وہ لال لال شربت ڈالتا ہے سارے گلاس بھر بھر کے. اور زیادہ ٹائم میں نے بتایا تھا نانی گھر میں نے گزارا تو میری نانی اتنا بڑا گلاس مل لیتے, آشی تم نے یہ گلاس پینا ہے تو اتنی عادت ہو گئی تھی تو اس وقت پچ جاتا تھا. لیکن اب اتنا گیپ ہو گیا کہ اب بالکل دودھ پچتا نہیں. ایسے ہی ہے, لیکن ہمیں زیادہ بھی انٹیک نہیں کرنا چاہیے, صرف ایک گلاس ہاں ہم لے سکتے ہیں. بالکل, جیسے اکثر مائیں بچوں کو دودھ پہ دودھ دیے جاتی ہیں اور ڈائٹ ٹھوس نہیں دیتی, تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ باقی ضروریات کے لیے بھی ضروری ہے, غذائی ضروریات کے لیے 5 فوڈ گروپس ہوتے ہیں, سب کو مینیج کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز پہ ہم فوکس کیے جا رہے ہیں اور باقیوں کو اگنور کر رہے ہیں, تو پھر ان کی ظاہر سی بات ہے پھر کمی ہو جاتی ہے, ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے باڈی میں. ٹھیک ہے. اچھا 5 گروپ کون کون سے ہیں جو شامل کرنے بہت ضروری ہیں؟ فروٹ ہو گیا, ڈیری ہو گئی, ٹھیک ہے, کاربس ہو گئے, پروٹین ہو گیا اور فیٹس ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کتنی مقدار میں ہمیں لینی چاہیے؟ ہمیں سرونگس کے لحاظ سے لینی چاہیے, جس طرح فروٹس کی 3 to 4 سرونگس فروٹس کی ہوتی ہیں, ویجیٹیبلس کی بھی ہم 3 to 4 ریکمینڈ کرتے ہیں, اور کاربس کی ہم 2 کرتے ہیں, مطلب کیونکہ زیادہ پھر ویٹ گین جو ہو جاتا ہے اس وجہ سے. اور پروٹین کی بھی 2 کرتے ہیں, اور فیٹس کی ہم 0 سے 1 فیٹ کم. ٹھیک ہے. فیٹس تو مکھن سے, مارجرین سے اور چیز سے, ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ نٹس وغیرہ سے بھی فیٹس ملتا ہے نا, ملتا ہے. تو مونگ پھلی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں, سستی بھی وہی ہوتی ہے, آگے جا کر سیزن اسی کا آنا ہے. لیکن وہ 0 فیٹ ہوتی ہے, وہ ویٹ لاس میں بہت ہیلپ کرتی ہے. واہ جی واہ, تو صحیح ہے, یعنی کہ اگر مینٹین کرنا ہے تو ہائی فائبر ڈائٹ ہوتی ہے نا, تو ویٹ لاس میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بادام بھی ایسے, بادام, کشمش. اچھا, مجھے بتاؤ کیا کیا کھانا ہے آگے موسم بدلے گا تو ونٹر کی کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ہم ونٹرس میں یہ ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے جو ویٹ لاس کرنے والے پیشنٹس کو کہ وہ صبح ہائی فائبر ڈائٹ لیں, جس طرح کشمش ہو گیا, ٹھیک ہے, 4 to 5 پیسز اس کے ہو گئے, اور بادام ہو گیا 1 گرام اس طرح, اور ایگ وائٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں پیچھے سے کہیں بکرے کی آواز آ رہی تھی مجھے, حیدر کی آواز تھی. اور ہم لوگ جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور ڈاکٹر عظمیٰ رشید سے بات کرتے ہیں. اور بریک میں مجھے ایک بات بتا رہی تھی کہ چھوٹے بچیوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے, تو میں بار بار پوچھ رہی تھی ٹین ایجر میں کہتے نہیں, چھوٹی بچیوں میں انفیکشن ہوتا ہے, تو کتنے ایج میں ہو سکتا ہے یہ انفیکشن؟ کیا ہے بچوں میں جب بچے خاص طور پہ کرال کرنے لگتے ہیں, یا پھر جب وہ خود واشنگ کی طرف آتے ہیں, اپنی ان کی باتھ روم ٹریننگ آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب آپ کہتے ہیں کہ جی اب یہ خود کو اٹینڈ کر لے, تو اس کے بعد جو اکثر مائیں آتی ہیں جی کہ بچوں میں جو ہے نا انفیکشن ہو رہا ہے, تو اس انفیکشن کو پھر ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ کیوں ہو رہا ہے. اس کے بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. بعض کا جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ بچے واش نہیں صحیح طرح کر رہے ہوتے, ان کی وہ ٹریننگ پراپر نہیں ہوئی ہوتی, یا ہوئی ہوتی ہے تو جیسے بچوں میں یہ سینس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. بہت چھوٹے بچے پری اسکول گوئنگ, جیسے آپ کی پری نرسری والا جو ہے ابھی پیریڈ, اس میں بچے چل رہے تھے, تو ان کو اس طرح پراپرلی جو ہے نا ابھی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. کیا وہ لوگوں کو پتہ ہے ماں کو کہ یہ گائنی کا مسئلہ ہے اگر لے کر آتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں جو تو دیکھیں جو ویل ایجوکیٹڈ, یا ویل ایجوکیٹڈ بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ جو ویل نون ہے, ٹھیک ہے, جن کو پتا ہے ان چیزوں کا, ٹھیک ہے, وہ تو فوراً لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ریش ہو گیا ہے یا کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو فوراً لے کے آتے ہیں اس طریقے سے. تو وہ خود سے سیلف ٹریٹمنٹ کی وہ نہیں کرتے, کیونکہ ظاہر بات ہے بچوں کا معاملہ ہے, نازک بات ہے, ٹھیک, اور اس میں کوئی ایسی وہ پریشانی کی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ جس طرح آپ کا جسم ہے نا, تو جسم کا کوئی بھی حصہ ہمارے ادھر کوئی انفیکشن ہو تو پس نکلنی شروع ہو جاتی ہے, اٹس جسٹ لائک دیٹ, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو اس میں اس کی سیلف کلینلینس, ایک تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں, ان کو سپروائز کریں, ایک بات. دوسری چیز جو ہے نا, آج کل ہمارا گارمنٹس کا بڑا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, پہلے آپ کو ٹائٹس اور یہ کپڑے اور یہ چیزیں, تو وہ اس میں ہم پہلے آپ دیکھو چھوٹے بچوں کے بھی گھر میں کپڑے سیے جاتے تھے. گرمیوں میں جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ گرمیوں کا موسم ہے, نیوٹریشن اس حوالے سے لینی ہے, تو گارمنٹس بھی تو اس حوالے سے پہننا ہے نا, ہوادار ہوں کپڑے اس طرح سے ہوں,
ٹھیک ہے, تو وہ گھر میں سیتے بڑے اچھے سے کرتے پجامے اور شلوار, بچے بڑے پیارے پیارے لگتے تھے ان کو. آج کل ماؤں نے ریڈی میڈ اٹھائے, وہ نائلون کے ہیں, وہ کس مٹیریل کے ہیں, وہ چیز نہیں دیکھنی, تو اس سے انفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے کہ بعض کا جو ہم لوگ بہت زیادہ یہ وائپس یوز کرتے ہیں نا, تو اس سے بھی الرجی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ واش نہیں کرنا, واش کرنے کی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیبیز کو جو وائپس جی یوز کر لیں گے کہ جی میڈیکیٹڈ ہیں. اب وہ میڈیکیٹڈ تو 100 دفعہ ہیں, لیکن ہر میڈیسن جیسے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, اس میں بھی الرجیز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب سے پہلے تو یہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں ہسٹری میں کہ یہ کیا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر بچوں میں بہت بری ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر سوراخ میں نا چیزیں ڈال لیتے ہیں. ناک میں آپ نے سنا ہے نا کہ ڈال لیتے ہیں چنے اور یہ چیزیں, اللہ معافی دیکھے تو ویجائنا میں بھی ڈال لیتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھتی ہیں کہ بچے جو ہے نا ان کو آپ نے اس طریقے سے ان کو تھوڑا بتانا بھی ہے, ایجوکیٹ. بہت چھوٹے بچے بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں, 3 سال کا بچہ بتا دے گا آئیز کا ہے, نوز کا ہے, لپس کا ہے, تو وہیں سے آپ نے ان کو جیسے باقی چیزیں سکھانی ہیں, یہ چیزیں بھی ماؤں نے سکھانی ہے. تو یہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور اس کا بڑا آسان ٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ پتا ہونا چاہیے ماؤں کو اگر ایسا مسئلہ ہے تو جو ہے دکھانا ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا پایا نہیں جاتا, اچھا نہیں سمجھا جاتا بہت ساری چیزوں کو. گائنی کے جب ہم اس میں آتے ہیں, دیکھیں بہت ساری چیزیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ماں اور بچے کے درمیان ہوتی ہیں, تو اس میں اگر آپ کے بچے کو پرابلم ہے تو آپ کو باقیوں سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو لے جائیں شاپنگ کے بہانے اور دکھا لیں. دیر آر مینی وے آؤٹس کہ آپ اپنے کاموں کو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اپنے بچوں کی ایشوز نہ ڈسکس کریں. اچھا, ایک اور مسئلہ جو رہ گیا جب ہم بات ٹین ایجر بچیوں کی کر رہے تھے, ریگولر جو ہے پیریڈس جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ آگے جا کے کتنی پرابلم کریٹ کرتا ہے وہ بتائیں. بہت سارے لوگ نہیں علاج کر رہے ہوتے, شادی کے بعد یہی کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. 3 مہینے کا گیپ آ گیا اور 1 مہینے آئے پیریڈس, اور وہ بھی صحیح طرح سے نہیں آئے. اور اکثر ایسے ہوا, ہم نے ایسی خواتین کو میں ملی جن کی یہ بہت سارے مسئلہ جو ہے یہ شادی کے بعد نظر آتا ہے کہ جب ان کو بچے نہیں ہوئے, اور پوری 18 20 سال ان کو بچے نہیں, کیونکہ پیریڈ ان کے ارریگولیٹ تھے اور اس کی وجہ سے وزن بھی انہوں نے گین کیا. تو یہ بتائیں, یہ اس کا علاج کرانا چاہیے یا اگنور لوگ کر دیتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں بیسٹ ٹائم کیا ہے اس کا علاج کرانا؟ اس میں دیکھیں شروع میں جو ہمارے یہاں آج کل جو ایوریج جب پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تقریباً 14 سے 16 سال کی عمر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر کوئی ایسے مسائل چلتے رہتے ہیں کہ پیریڈز آ رہے ہیں لیکن ریگولر آ رہے ہیں, ٹھیک نہیں آ رہے, تو اس کی ضرورت ہے کہ دکھانے کی. ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ سارا ہارمونل پرابلم ہوتا ہے, اور وہ ہارمونل پرابلم سے ہوتا کیا کہ بچی ڈس فگر ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا ویٹ گین, تو اور ویٹ گین جب اس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے باقی مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ورس کرتا جاتا ہے چیزوں کو. اب ہم نے اگر شروع میں انہوں نے فوراً دکھا لیں گے, وہیں کے اوپر وہیں جو ہے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ویٹ ریسٹرکشن بھی آپ بتا دیں گے, جیسے نیوٹریشنسٹ ہمارے پاس بیٹھی ہیں, ان سے بھی ساتھ میں ہم رابطہ کر کے ان کی ڈائٹ چارٹ بھی بنوا دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ایک اسٹریم لائن, ایک ٹریٹمنٹ لائن کے اوپر اپنی چل پڑے گی, اور وہ وہیں پہ پرابلم کنٹرول ہوگا. یہ ٹریٹیبل پرابلم ہے, لیکن جتنا زیادہ وہی بات ہے نا کہ لانگ کرتے جاتے ہیں, کھینچتے جاتے ہیں, پھر دوسری جگہ اس کے اندر پھر سائیکولوجیکل ڈپریشن اور باقی چیزیں ایڈ آن ہوتی جاتی ہیں کہ اب شادی ہو گئی ہے, بچے نہیں ہو رہے. اچھا, پھر پتہ چلتا ہے پیریڈز ٹھیک نہیں ہے, پھر سوشل پریشرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کیوں نہیں ٹھیک کر لیں ہم اس کو؟ بالکل ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ریگولر پیریڈز ہو جاتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, بچی کو بھی پتا ہے کہ مجھے یہ ہے. اور میں نے اچھا, پھر کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد جی کہتے ہیں جی ابھی پریگنینسی نہ ہو. ٹھیک ہے. حالانکہ پیچھے اب ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ پرابلم بھی چل رہا ہے پیچھے ساتھ میں. اگر جس کو بچی کو پتا ہے کہ میرے ساتھ پرابلم چل رہا ہے, میں نے چاہتے کنسیو کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو وہ جلدی اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتی ہے. تو یہ ساری یہ وہیں سے بات شروع ہوتی ہے نا کہ پتا ہوگا نا تو پھر آگے چلیں گے نا. بالکل. تو ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو کہ ہمیں یہ پرابلمس ہو رہے ہیں. اور اس میں ماؤں کو بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ اس میں گھبرانا نہیں ہے, اس میں پریشان نہیں ہونا, سمپل ٹیبلٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے. بالکل. ٹھیک ہے. اور آپ بچی بھی کانفیڈنٹ ہوگی, صحیح ہوگی, اور پھر جب وہ آگے بھی اس کے مسائل جو ہیں انشاءاللہ نہیں ہوں گے, آگے بھی اس کو پتا ہوگا کہ میرا یہ پرابلم ہے, اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے, مجھے کنسیو کرنے میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ پیریڈ ارریگولر ہیں اور نہیں آ رہے ریگولر. اور ایک اور مسئلہ ہے, اکثر جو ہے بچیوں کو بلیڈنگ ہوتی ہے, وہ کیوں ہوتی ہے, اس کا کیا ریزن ہے؟
خواتین کی بات نہیں، ٹین ایجر کی بات کر رہی ہوں کہ ویسے تو 7 days ہیں جو روٹین وائز ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی ایکسٹرا دن چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی ٹینشن کی بات ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے بتا دیں۔ ہاں، یہ بالکل ٹینشن کی بات ہے۔ ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں جن کو ایکسیسو بلیڈنگ ہوتی ہے، جی ایکسیسو بہت زیادہ، یعنی اپنی ڈیز کے علاوہ، ٹھیک ہے، اور ان کو اتنی زیادہ بلیڈ ہوتی ہے کہ وہ بیچاری بالکل یعنی کہ فیل ہو جاتی ہیں، ایچ بی ان کی انتہائی گر جاتی ہے کہ وہ باقاعدہ کہتی ہیں کہ یہ چارپائی سے نیچے جاتا ہے، اس طرح سے وہ ہسٹری دے رہی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہماری باڈی ہے نا، تو ہماری باڈی میں 2 طرح کے اجزاء ہیں، ایک وہ ہے جو ہمارے بلڈ کو فلو رکھنے میں مدد دیتا ہے اور ایک اس کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ڈس آرڈر میں ہمارے جو خون جمانے والے ذرے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ایک دفعہ بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی تو وہ ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوتی رہی، اور اس کی کیونکہ ان کے اندر ڈیفیشنسی ہے، پھر اس سلسلے میں ہم پہلے تو الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور ساتھ میں ان کے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ مجھے کسی میری بہت جاننے والی قریبی خاتون نے بات کی کہ میری بچی کو یہ مسئلہ، تو میں نے کہا اس کو فوراً آپ گائنے کی لے کے جائیں۔ ہاں جی، اس کو فوراً ضرورت ہوتی ہے، تو اتنا بلیڈ کرتی ہے نا کہ وہ اتنے منتھ ہو گئے یار، ایک ماہ دوسرا ماہ، ہر ماہ جو ہے 15 دن لگاتار ہوتی ہے بلیڈنگ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس بچی میں ایچ بی کی کمی یعنی خون کی کمی ہو جائے گی اور ضروری ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یار، ہر مہینے 15 دن اور مائیں چیک نہیں کرا رہی، تو یہ تو ضروری ہے کہ بچی کو دکھایا جائے۔ خون کی شدید کمی ہو جائے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اس کیس کو ہینڈل کرنا، آپ بہتر طریقے سے جانتی ہیں یقیناً، تو ایسے کیس ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں جن کی اتنی شدید، اور ایچ بی اگر 4 پہ 5 بھی آ جائے تو ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس لوگوں کا۔ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو 4-5 ایچ پی، ہاں، تب وہ لے کے آتے ہیں جب بالکل وہ ڈس میں کوئی سانس اس کا خراب اور بیہوشی والی حالت ہوتی ہے، ہارٹ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ سارے یہاں تک وہ بچیوں کو لے کے آتے ہیں کہ جی یہ تو اس طرح بلیڈ کری، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو سمپل ایک بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے جو کہ ٹریٹیبل ہے، جس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کو پھر ہم بلڈ لگاتے ہیں، باقی سارے انویسٹیگیٹ کراتے ہیں کہ بہن یہ مسئلہ تھا اس کا، تو اب آئندہ کے لیے پھر وہ کانشیس ہو جاتی ہیں، لیکن بالکل بہت واقعی بہت بگاڑ کے لے کے آتے ہیں۔ اس سے پہلے مطلب اگر بچوں کو لے آئے تو پھر ان کی یہ ضروری نہیں ہے کہ گائنیکولوجسٹ کے پاس آپ آفٹر میرج جائیں گے، یہ ایک غلط کنسپٹ ہمارے معاشرے میں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ بچی جو ہے اس کو کوئی بھی مسئلہ ہے اور جو کہ شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، ٹین ایجر کی جو ہے اس کو کسی بھی ایج میں مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کی ہم ویسے تو اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو کہ شاید ہم یہاں اوپنلی ڈسکس نہیں کر پائیں گے، تو اگر ایسے کچھ بھی مسائل ہیں اور مائیں جو ہے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ نے کتنے بچے آپ کے نے پیدا کیے، سب کچھ ایک پروسیجر سے گزری ہیں، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بچی کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے، اس کا باقاعدہ علاج کرنا ہے، اور گائنیکولوجسٹ کے پاس جانے میں کوئی شرم اور کوئی آر نہیں محسوس کرنی، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں جیسے دوسرے ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں، تو یہ چیز معاشرے میں لانے کی اشد ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ تو سمجھدار ہو گئے ہیں، بالکل اس چیز کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے نا۔ دیکھیں جیسے ہم کارڈک ڈیزیز کو لے لیتے ہیں کہ بوڑھوں میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا بچوں کے دل میں بھی سوراخ ہوتا ہے، تو ان کو کیا کارڈیالوجسٹ کے پاس نہیں لے جاتے ہیں نا، تو اسی طرح بچوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ان کو ان کے اپروپریٹ ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت ضروری ہے۔ بالکل، فریہ ہمارے ساتھ ہیں اور بات میوزیشنز کی ہو رہی تھی اور ڈائٹ کی ہو رہی تھی، تو ان سے جانتے ہیں، کلونجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویسے میں نے تو سٹارٹ کر دیا، ہر کھانے میں ایک چٹکی بھرتی ہوں، کلونجی ڈال دیتی ہوں، تو مجھے کہا جاتا ہے کہ عائشہ اسٹمک کے لیے اچھا ہے، تو میں تو اسی اس میں ہر کھانے میں ڈال دیتی ہوں۔ کلونجی کے فوائد اور موسم گرما کی جب ہم بات کرتے ہیں، کلونجی تو آپ کی فرمایا کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا علاج ہے، تو اس طرح اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جیسے کلونجی، ابن سینا نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ ہم بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے ہم نے کلونجی کا استعمال کیا اور جس سے وہ صحتیاب بھی ہوئے۔ تو اسی طرح اس کی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں، اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہیں، اینٹی ہسٹامائن پراپرٹیز ہیں۔ تو جیسے اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز کے بارے میں بات کریں، جس طرح باڈی میں سوجن ہو جاتی ہے، تو ہم اگر کلونجی کا استعمال ریگولر سٹارٹ کریں تو وہ ختم ہونے لگ جائے گی، کیونکہ اس کے بعد اینٹی آکسیڈنٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ یہ کینسر کوز کر سکتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس ہماری باڈی میں، لیکن یہ ہماری ان کے ساتھ کلونجی کا ہم استعمال کریں گے تو یہ ان کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اور ایسے مواد کو فلش آؤٹ کروا دیتی ہے، مطلب باڈی سے باہر نکال دیتی ہے، تو ہم بہت کینسر سے بچ سکتے ہیں اس طرح۔
اور اس کے بعد اینٹی بیکٹیریل ہے آج کل کورونا کا جیسے بہت سین ہے، تو یہ لوگوں نے کچھ میتھ بھی بنا لیا ہے کہ اس کا کلونجی کا استعمال کریں گے تو کورونا ختم ہو جائے گا، لیکن یہ غلط بات ہے، کورونا ختم نہیں ہوتا، کورونا اگر ایک بیکٹیریا ہے جو اندر چلا گیا اس نے اپنا سائیکل کمپلیٹ کر کے ختم ہونا ہے، تو کلونجی کے استعمال سے یہ بالکل ختم نہیں ہونے والا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کے اگینسٹ لڑ سکتا ہے، فائٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے بالکل۔ اچھا، اس سے تفصیل سے مزید بات کریں گے اور یہ جو لوگوں کا میتھ ہے اس کو کلیئر کریں گے کہ کلونجی جو ہے کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتی ہے آپ کے لیے، اس سے بات کرتے ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور بات ہو رہی تھی جناب بالکل ڈائٹ کی بات ہو رہی تھی اور کلونجی کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو کیا یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے کسی معاملے میں؟ بالکل نہیں نا۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی تھی کورونا کی، کووڈ-19 کو، تو یہ اگر اس سے بچنا تو احتیاط ہے، ٹھیک ہے۔ امیونٹی کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں، قوت مدافعت آپ نے بڑھانی ہے تاکہ آپ اس سے لڑ سکیں، میں سمجھتی ہوں اس سے جو ہے کووڈ-19 سے لڑ سکیں، تو اس کے لیے امیونٹی بڑھانی ضروری ہے، اور امیونٹی بڑھانے کے لیے کلونجی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کھانے میں کریں، پھکیاں نہیں مارنی آپ نے کلونجی کی، اس کا زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ ہاں ایک یہ بتایا نا کہ یہ نہیں کہ وہ پھکی بنا لیں جی ابھی ہم نے کھا کر یہ قوت مدافعت بڑھانی ہے، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایک دن میں، ہم کسی مطلب واٹر میں، کسی جوس میں، اس کو سالن میں ڈال دیا جائے یار، سالن میں ہر چیز آدھی چمچی سالن میں ڈال دیتی ہوں، چھڑک کے سالن کے اوپر چھڑک کے کھا سکتے ہیں، جوس میں مکس کر کے پی سکتے ہیں اس کو، یا پھر ایسے مطلب اس کے 6-7 دانے ویسے کھا لیں چلتے پھرتے، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ بالکل بالکل، تو زیادہ بھی نقصان دیتی ہے، اکثر پیٹ خراب کر دیتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ تجربہ میں نے کیا، میں نے پیزا بنایا اور میں نے چھڑک کے اوپر ڈالا اور اس کے بعد پیٹ خراب ہو گیا میرا، تو زیادہ نہیں کھانا، ہر چیز کی جو ہے ایک مقدار ہے، زیادہ ہم لیں گے ظاہر سی بات ہے پھر وہ نقصان دے گی، بالکل بالکل۔ اچھا، تو کلونجی کی یعنی ویسے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ایک بات ہے کہ زیادہ نہیں مقدار میں لینا، آپ نے اتنا لینا ہے جتنا کہ آپ کو ضرورت، جیسے کہ ایک چٹکی لے سکتے ہیں، ایک آدھی چمچی آپ ڈال سکتے ہیں کھانے میں۔ پوٹاشیم، میگنیشیم کی بھی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے، اگر کسی کو بونز کا ایشو ہے مطلب کسی بھی قسم کا، تو ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کلونجی کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ گرم موسم کی بات کریں، گرمی جا ہی نہیں رہی یار، خدا کا واسطہ، صبح میں نکلی گھر سے 8:30 کا ٹائم تھا اور دن چڑھایا سی کی پوچھ دیو کہ دھوپ تھی تو میں دیکھ رہی یار یہ سورج کب جو ہے آگ برسانا ختم کرے گا، اتنی گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ، 41-42 چل رہا ہے ٹیمپریچر، تو بالکل یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں لیمو پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس موسم میں، اور زیادہ کیریٹ جوس، یہ تو ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اپنی ڈائٹ میں، آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ اپ ہوگی اور آپ کو گرمی سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ تو لیمن کا استعمال زیادہ کیا، جیسے کہ ابھی تو وہ مالٹا وغیرہ تو نہیں، ہاں آج تو جو ہم میٹھے کی بات کر رہے تھے وہ آیا ہوا ہے، تو وہ استعمال کرنا اچھا، وہ میٹھا کہتے ہیں شوگر کی پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ ویسے بھی بہت اچھا ہاں، ہے، کہاں میٹھا جاتا ہے وہ میٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں، کاٹو اور کڑوے ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بہت اچھے پائے جاتے ہیں، اور جو ہے نا ویسے بھی بہت زیادہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ برسات میں جو پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں اس کے لیے میٹھا بڑا اچھا ہوتا ہے، کیا جائے کہ اس کو بچوں کو چسایا جاتا تھا اسپیشلی، کہ اس کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں اینٹی الرجک پراپرٹیز بھی ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز بھی ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ دیکھ کے ویسے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ بیٹھ کے، اور ڈائٹ میرے جیسے والے بندے کے لیے جو ہے نا ویسے بھی بہت اچھا ہے کہ آپ کی کیلوریز نہیں بڑھ رہی اتنی اس میں۔ اچھا، یہ شوگر پیشنٹ کے لیے بھی اچھے ہیں میٹھے، اور جن لوگوں نے جو ہے بالکل وزن نہیں بڑھانا اور جو چاہتے ہیں فٹ رہے تو ان کے لیے بہت اچھے، بات یہ ہے کہ کڑوے بہت جلدی ہو جاتے ہیں، تو کاٹو اور فوراً کھاؤ۔ اچھا، میرے بچے اوائڈ کرتے ہیں، ماما کڑوا ہے یہ، لیکن جوس نکال کے دیا جا سکتا ہے بچوں کو، مٹھے کا جوس بھی اچھا ہوتا ہے اگر فریش فوراً دیا جائے تو واقعی، اور ویسے آج کل ریزنیبل پرائس میں مل رہے ہیں، تو بھی بات ہو رہی تھی، یاد آ گئی یار کچھ جوس کی بات ہو رہی تھی، اور میں نے کہا تھا یار اتنی مہنگائی ہے، جوس پینا بہت مشکل کام ہے، لیکن کیرٹ کا جوس تو کیرٹ تو آنے والی ہے، ابھی نہیں آئی یار،
گاجر آگے آئے گی، آگے آئے گی. ابھی موسم میں بھی نہیں دکھی مجھے بازار میں، تو میں نے پہلے مشین نکال لی ہے جوس کے لیے، لیکن ابھی آئی نہیں کیرٹ، تو ابھی آگے آئے گی. تو پھر اچھا جی ڈاکٹر روزمہ آپ سے بات کرتے ہیں، اور بات کرتے ہیں ایک سینسٹیو سا آج کل جو ہے موضوع ہے. آج کل بہت سارے چیزیں جو دیکھنے میں آپ کو بھی ملتی ہیں معاشرے میں، بچیوں کے ساتھ ریپ کیسز میں اضافہ. خواتین تو الگ بات ہو گئی نا، تو ایک پیمپر کی ہوئی بچی کے ساتھ بھی ریپ کیا جائے اور بچی یقیناً ڈیتھ ہو گئی. بہت ساری بچیاں جو ہے ہیریس بھی کی جاتی ہیں، تو یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. تو ان جیسے واقعات کو روکنا لازمی بات ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے، کیا قوانین بنانے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. یہ بات یہ کہ مدرس کو کیا ایجوکیٹ کریں گی کہ کس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیا کیا جائے. ہاں، اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری ایز اے پروفیشنل ڈیوٹی ہے، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی آنکھوں سے اور یہ انبیئریبل ہوتی ہیں. انبیئریبل مطلب آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے میڈیکل لائف میں، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا دیکھنا کہ بہت انسانیت سوز بات ہے. تو اس بارے میں ضرور یہ بات کروں گی کہ ماؤں کو نا ایک بات یہ چاہیے کہ ان کو پتا ہو کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس کے حوالے کرنا ہے اور کس کے حوالے نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سمپل ورڈز میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کا جو شوہر ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا باپ ہے، اور آپ خود، اس کے علاوہ کوئی تیسرا ان کا سگا نہیں ہے. بالکل. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو غلط ہے. آج کل کے زمانے میں تو بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. مثلاً بچوں کو بھیج دیتے ہیں فار ایگزامپل، جی ماموں کے ساتھ چلے جاؤ بائک کے اوپر. بالکل. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کزن کے ساتھ چلے جاؤ، ہمسائے کے ساتھ چیز لینے. گھر سے باہر عام یہ جو ہمارے گلی محلہ میں کیا ہوتا ہے، دکان سے فلانی چیز، چاہے بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں، یہ میں دونوں کے بارے میں بات کروں گی، جو چھوٹے بچے ہیں دونوں کے بارے میں، کہ آپ جی دکان سے فلانی چیز لے آئیں، آپ یہ جا کے لے آئیں. نو، نیور ایور. ٹھیک ہے نا. پھر آپ رہنے بھیج دیتے ہیں کہ جی چلو بچے اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں، جی آپ اپنے فلانے تایا کے گھر چلے جائیں، پھوپھی کے گھر چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے کہیں فنکشن میں چلے جائیں. نو. سمپل آنسر از نو. اس کے اندر جو ہے آپ کو ماں کو جو ہے نا، دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اتنی جانوروں میں بھی اتنی حس ہوتی ہے، یہ جانور بھی جو ہے، جو ان میں جو ماں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بلی ہے چاہے وہ شیر ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنے باپ کی اتنی حفاظت کرتی ہے. بالکل. ہماری مائیں کیوں اس بارے میں غافل ہو جاتی ہیں؟ وہ اپنے ہاؤس ہولڈ میں اتنی بیزی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آج یہ کھانا پکانا ہے، آج یوں کرنا ہے. پلیز بی سمپل. اپنے گھروں میں سادہ رہیں، اپنے آپ میں سادہ رہیں. ٹھیک ہے. اپنے جو ہم سے کس کے بارے میں سوال ہونا، اپنی اولاد کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ہی چیز کا پوچھنا. اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا کہ آپ نے سسرال والوں کو کھانا پکا کے کھلایا کہ نہیں کھلایا. بالکل. تو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایکچولی آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں. آپ کی ڈیوٹی جو ہے نا، آپ کی ڈیوٹی سرو کرنا اپنے ہسبینڈ کو اور اپنی اولاد کو. یہ آپ کی پرائم ڈیوٹیز ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ٹائم ملتا ہے 10 لوگوں کو سرو کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا. آپ اپنے سارے کورس کریں، لیکن آپ اپنے بچوں کو اس میں نیگلیکٹ نہیں کریں. اور جب یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو ایک خوف اور ڈر، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے، اور مجھے زینو کہتا ہے کہ ماما میں نے جانا ہے، کل کی بات ہے شاپ پر، اور شاپ اتنی دور نہیں ہے، میرے گھر سے ہارڈلی 2 منٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، اور گزرگاہ بھی ہے وہاں. لیکن میں نے کہا تم جا کر تو دیکھو. نہیں، آپ ساتھ جائیں، دھمکی دی، آپ اپنے بچوں کو لے کے جائیں. آپ ان کے دوست دیکھو، انہوں نے دوست بھی بنا لے ہیں، چاہے لڑکے ہیں چاہے بچیاں ہیں. آپ ان کو اکمپنی کریں، آپ ان لوگوں کے گھر جائیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے وہاں پہ بیہیو کریں، کیسے لوگ ہیں کس طرح نہیں ہیں. اکیلے اپنے بچوں کو مت چھوڑے. بچوں نے تو گرو کرنا ہے، انہوں نے معاشرے میں پھرنا بھی ہے، انہوں نے کانفیڈنس بھی گین کرنا ہے، انہوں نے پڑھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اسکول بھی جانا ہے، آپ اسکول بھی ان کے پیچھے جائیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے ٹائم نکالیں. ہم آج کل کی جو مائیں ہیں نا، ہم اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. بالکل. ہمارے ماں باپ نے مجھے یاد ہے کہ میرے فادر کھڑے رہتے ہوتے تھے. میں نشتر سے جب پڑھی ہوں، میں اندر سرجری کری ہوں، وہ 3 گھنٹے اگر کھڑا ہے 3 گھنٹے کھڑے رہتے تھے باہر. حالانکہ وہ اپنے کورس بھی اب بھی ایسے پیرنٹس ہیں، اب بھی ایسے بھائی لوگ ہیں جو خود ہی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، خود ہی لے رہے ہوتے ہیں. اور دوسری ایک بات جو اس میں نہیں کی جاتی نا، جو اس کے اندر نہیں ہم کرتے بچوں سے، وہ ہم سیکس کے بارے میں بات نہیں کرتے. حالانکہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ہم ہے.
बिल्कुल ठीक है ना, उसका हमसे वो क्यों हमारा महरम है, हमारा बेटा क्यों हमारा महरम है, हम ठीक है, इस वजह से कि वो हम हैं और हम उनको नहीं बताएंगे तो कोई गलत तरीके से बताएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे पास आते हैं कि जी जो है इनको बच्चों को, बच्चे बच्चियां जवान हो रहे हैं, इनको बताएं। क्यों, वाई आप खुद क्यों नहीं बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, बच्चियों की शादी होने वाली जी इनको बताएं, आप खुद क्यों नहीं बताएंगे? जो आप गाइड करेंगी, जो आप बताएंगी, कोई और तो गलत तरीके से भी बता सकता है इस चीज को। तो आपने ये इस बारे में, ये बड़ा नाजुक से टॉपिक है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, जिनको हमने स्कूल में दाखिल कराना है, बच्चे आजकल कंप्यूटर एज के हैं, उनको ये सब चलाना आता है, मोबाइल हर चीज चलानी आती है, ठीक है, वो अपने बारे में, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में दे रहे हैं। आपने उनको बताना है कि आपको कोई टच नहीं करेगा, आपको कोई हग नहीं करेगा, बिल्कुल आपको कोई किस नहीं करेगा, ये सारी बातें आपने उनसे करनी है, ठीक है। और ये सबसे अच्छी माँ ही कर सकती है या बड़ी बहन कर सकती है, और माएँ खुद करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बच्चे, और आपने इतना फ्रेंडली उनको रखना है कि कोई बात हुई, कोई इवेंट हुई, आपने आके उनको बताना है। ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को दूसरों के रहम करम पर नहीं छोड़ना, आपने खुद ही गाइड करना है, खुद ही एजुकेट करना है, खुद ही बताना है, ताकि उन्हें पता हो कि अब वो माशरा नहीं रहा। मुझे तो कभी कभी यही लगता है, वो जो सादे लोग थे, सीधे लोग थे, जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा आई है उतने ही मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, जो मैं अपनी अगर व्यू की बात करती हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़्मा रशीद, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। फरिया अल्ताफ़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहावलपुर से तशरीफ लाई हैं और बखैरियत आफियत जी। ओके, माजरत के साथ फरिया हबीब हैं हमारे साथ। थैंक यू जनाब। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। और जैसे कि आपको पता है आज 21 सितंबर है, और वैसे तो वही बात कहती हूँ, हर दिन की अपनी अहमियत होती है। यार आज मेरी बेटे की बर्थडे है, याद आ गया मुझे कि आज मेरे बेटे की बर्थडे, और हम उसको रात को विश कर रहे थे। यार 12 बज गई है, तो ये तरीका जो है आजकल नया आ गया है कि 12 बजती है और अगला दिन शुरू हो जाता है, तो भाई विश करते हैं। आज वारिस की जो है बर्थडे है, और वारिस को बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो, जीते रहो बच्चा, और अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपको अच्छी अच्छी सेहत दे। और आजकल बच्चे मेरा जिम ज्वाइन किए हुए हैं तो अल्लाह करे मोटा हो जाए, थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। तो बहुत सारे बेस्ट विशेस हैं एक माँ की तरफ से। तो आज मेरे बेटे वारिस की बर्थडे है। अच्छा जी, तो बात करते हैं, क्योंकि आज 21 सितंबर है, तो मुझे याद भी आया बच्चे। तो ये अहम मौके होते हैं जब भूलता नहीं है बंदा, अपने बच्चों की सालगिरह हो, अपने किसी प्यारे की या वेडिंग एनिवर्सरी, तो ये चीज़ें भूली नहीं चाहिए, और भूलनी चाहिए भी नहीं, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, तो आज एक और बात भी है। देखिए यादाश्त कितनी मेरी तेज है, और यादाश्त का आठवें दिन मनाया जा रहा है। तो अब देख ले, तो बंदी इसका मतलब है अभी सही है, और सही जो है दिमाग चल रहा है। तो यादाश्त का आलमी दिन मनाने का जो मकसद है वो आज जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, मैं उनसे जानूंगी कि क्या जरूरत महसूस हुई कि यादाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुहेब हसन हैं, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन फिजिशियन हैं निश्तर हॉस्पिटल में। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू। कैसे हैं आप? आज तो बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है, जोड़ा शोड़ा तो बड़ा प्यारा पहना हुआ है डॉक्टर साहब, बड़ा इस पे फोकस है ड्रेसिंग पे। जी जी, थैंक यू आयशा। एक तो पहले तो मैं आपको विश कर दूं आपके बेटे की बर्थडे का, और दूसरा आपने आज जो अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि 21 सितंबर को हम पूरी दुनिया में याददाश्त का आलमी दिन मनाते हैं। तो इस हवाले से मैं आज हाजिर हुआ था, और मेरा मकसद ये था कि इस हवाले से मैं आवाम में आगाही और अपने सुनने और देखने वालों को इसमें बता सकूं कि जो हाफजा या याददाश्त का खो जाना, जिसको हम डिमेंशिया मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं, उसकी क्या चीज़ें हैं और उसके बारे में लोगों को बताना, क्या बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज का जो दिन है, जैसे कि 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, और याददाश्त का आलमी दिन है, तो इसका मकसद क्या था, क्यों मनाया गया? देखिए, हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ दिन तकसीम किए होते हैं और तफवीज़ किए होते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि उस डे को हम इसलिए सेलिब्रेट कर सकते हैं ताकि हम उस दिन आवाम में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में
ایک تو اویئرنیس جنریٹ کریں اور لوگوں کو ایک ری انفورس کریں. یہ ایک ری انفورس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو زیادہ جھنجھوڑا جا سکے کہ یہ جو آج کل ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس کرنے کا مقصد تھا ایک تو، اور پھر اس کو ری انفورس کرنا تھا. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں نسیان کی، اور یہ نسیان کیا ہے کچھ بتائیں. تو کیسے یہ جو ہے، یا کیا بڑھاپے کی ہی بیماری ہے یا کسی ایج میں بھی آپ کو ہو سکتی ہے؟ اور بہت ساری وجوہات ہیں، آج کل کا یار ماحول ایسا جا رہا ہے، ڈپریشن، ٹینشن، تو کیا وجوہات بنتی ہیں آپ یہ بتائیے. جی عائشہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نسیان، جس کو ہم میڈیکل زبان میں ڈیمینشیا کہتے ہیں، یہ ایک ایسی دماغی بیماری ہے جس میں آپ کی حافظہ، آپ کی میموری، آپ کا طرز عمل یا رویہ جو ہوتا ہے یہ ایک طرح سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ صرف یادداشت نہیں ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں جس میں آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کی طرز عمل ہے، آپ کا بیہیویئر ہے، یہ سب ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بیسیکلی آپ نے جس طرح کہا کہ یہ عموماً دیکھنے میں آیا کہ یہ زیادہ اولڈ ایج میں آتا ہے، لیکن یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. اور لیکن 60 سے زیادہ ایج میں دیکھنے میں آیا کہ 7%، اور 85 اور 80 کی ابو 80 یہ 15% دیکھنے میں آتا ہے. اور آپ نے جو بہت اچھا سوال کیا کہ ہمارے جس طرح آپ نے کہا اسٹریس، ٹینشن اور یہ جو چیزیں یہ کیا عوامل ہیں. دیکھیں، ایک تو پیورلی ڈیمینشیا بیماری ہے جو کہ جس کی جسمانی اور ساری وجوہات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نفسیاتی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں. جس طرح آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹریس بہت زیادہ ہے، ہر وقت جو ہے وہ ایک آپ طرز عمل ایسا ہے کہ بالکل جو لائف ہے وہ بہت فاسٹ ڈپریس ہے، فاسٹ ہے. آپ نے دوسروں کے ساتھ آگے چلنا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے ہر ایک کے لیے کہ دوسروں کے ساتھ آگے بڑھنا بڑا مشکل کام ہے. آپ نے ٹارگٹ بھی اپنا اچیو کرنا ہے، آپ نے جو اسٹیٹس ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے. آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں میں کس اسٹیٹس کی بات کر رہی ہوں. آپ اچھی صرف خوراک یا ڈائٹ پر آپ کا فوکس نہیں ہے آج. آپ کو اچھا رہنے کو چاہیے، اچھا پہننے کو چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، دکھانے کو، یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں جس میں دکھاوا بہت زیادہ، اسٹیٹس کانشیس کی جب ہم بات کرتے ہیں. تو اس بھاگ دوڑ میں آپ کتنے ڈپریس رہتے ہیں. ڈپریس رہتا ہے ہر بندہ. یہ ساری چیزیں میٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو پھر جا کے کہیں اس طرح کی بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. آپ نے جس طرح بتایا کہ ڈپریشن جو ہمارے یہ نفسیاتی ہیں مرض، وہ ایک فیکٹر ہیں پڑے اس میں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سوڈو ڈیمینشیا. جس طرح کئی دفعہ آپ ہوتے ہیں، آپ بہت بیزی ہیں تو آپ کیا بھول جائیں گے، آپ ناشتہ کرنا بھول جائیں گے، چیزیں رکھ کے بھول جائیں گے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ اپوائنٹمنٹ اپنی ہے وہ بھول جائیں گے، یا آپ کوئی ایسی چیز اپنی ہے پڑا، وہ چیز ہم اس کو کہتے ہیں سوڈو ڈیمینشیا، یا ڈیو ٹو دا ڈپریشن جو ہے نا، آپ چونکہ انگیج بہت زیادہ ہوئے ہوتے ہیں اس لیے آپ کے مائنڈ سے وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رجسٹر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، دیٹ از ون فیکٹر. لیکن اس کے ساتھ جو ہم جس چیز کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈیمینشیا ہے، جو کہ پیورلی ایک دماغی بیماری ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ نے کئی دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے کچھ لوگ ہمارے جو فیملی کے ہمارے وہ ہوتے ہیں، جب افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ بوڑھا ہو گیا، یا سٹھیا گیا، یا 17-72. حالانکہ ایج نہیں ہوتی پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ سٹھیا گیا ہے نا. جی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایج از ناٹ دا کلپریٹ. اس میں صرف عمر جو ہے وہ اس کی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا جو کئی آپ نے دیکھا ہوگا ایون 50s والے اور ایون اور ینگ جو ہیں ان میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے. تو پھر ہمیں اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس کی کئی اور وجوہات ہیں. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ US میں الزائمر ڈیزیز جو ہے وہ بہت کامن ہے. ٹھیک ہے، جس میں 6 ملین پیپل افیکٹ ہو چکے ہیں. الزائمر ہمارے ہاں بھی ہے لیکن کم ہے. اس کے علاوہ الزائمر کے علاوہ اور ہمارے پاس جس کو ہم ایک تو ہم کہتے ہیں نا واسکولر ڈیمینشیا، وہ بہت کامن ہے. اچھا، ایون کس کے بعد کچھ لوگوں کی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد میموری افیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ آپ نے بچوں میں اور بڑوں میں بھی ایون جو لوگ اپنی کیا کہتے ہیں اپنی جابز میں ایسا کیا ہوتا ہے اپنے کام بھول جاتے ہیں، اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتے. بچوں کی بھی بات کرتے ہیں، جی میں نے بچوں میں دیکھی ہے، بچے بولتے بھول جاتے ہیں، دماغ بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ایج نہیں ہوتی ہے کہ بچے جو ہے بھول جائے.
یہ میں بات کروں گی 8 ایئر اولڈ ہو 9 ایئر، اکثر بچوں میں یہ چیز آتی جاتی ہے، یہ کیا بیماری کی علامت ہوتی ہے؟ وہی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں وہ عوامل دیکھنی پڑیں گی. میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بچوں میں خاص طور پہ ADHD ایک اٹینشن ڈیفیسٹ، یعنی اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. بچہ آپ کا کیا ہے، آپ کیونکہ موبائل گیجٹس آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ اتنا اس کی تیزی سے ہر چیز کو کرتے ہیں تو وہ فوکس نہیں کر پاتے، کنسنٹریشن افیکٹ ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، لیسنس پہ توجہ نہیں دیتے، اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسکول پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے ان کی. کلاس میں ٹیچر شکایت کرتے ہیں کہ بچے کا کنسنٹریٹ نہیں کرتے، اپنی جو ہے کام نہیں صحیح سے کرتے. اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ADHD ایک بہت کامن چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اب حالانکہ اور اس کے علاوہ ہمارے جو بچوں میں خاص طور پہ آج اسکرین ٹائم کی ایک ٹرم استعمال ہم لوگ کرتے ہیں کہ جب اسکرین ٹائم بڑھ جاتا ہے آپ کا، کسی بھی ایک بچے کا 2 گھنٹے سے زیادہ تر اسکرین ٹائم ہے، تو اٹ مینس کہ ہی ول بی ہیونگ اے مور رسک آف ہیونگ ADHD، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دماغی پرابلمز ہیں ان کا رسک بڑھ جائے گا. اچھا، بہت سارے بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پورا دن رات بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، پیرنٹس کھلا رہے ہیں تو وہ بچے نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، تو اس سے مسئلے کیا کیا جنم لے سکتے ہیں ان گیجٹس کی وجہ سے؟ یہ بتا دیں جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں بچپن سے ہی جو ہے، چھوٹے سے بچہ ابھی وہ جو ہے 3 منتھ کا بھی میں نے دیکھا ہے، تو اس کو بھی بائیں جو ہے گیجٹ ہے یا کوئی بھی ہے اپنا سیل فون لگا کے کارٹون دکھا رہے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں دکھا، وہ کہتے ہیں وہ سمجھدار ہو رہا ہے. تو کتنا اس کا اثر پڑے گا اگر ہم نیگیٹو وے میں بات کرتے ہیں؟ تو کیا یہ بچوں کے لیے صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیں بچوں کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ہماری بچوں کی افیکشن ہے نا فار پیرنٹس، اور ہمارا جو ٹائم ہے دیٹ از امپورٹنٹ. جب ہم بچوں کو گیجٹس پہ اور ان چیزوں پہ کر دیں گے تو اٹ از اے سارٹ آف ایڈکشن. کیا ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں اس چیز پہ. اگر وہ ہے تو وہ کریں گے، نہیں ہے تو وہ دے ول کرائی اور وہ کریں گے، ٹھیک ہے. پہلی تو چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے بچے کو پری میچور، یعنی جس طرح آپ نے کہا 3 منتھس کا بچہ ہے وہ بھی استعمال کر رہا ہے، دیکھیں بچوں کے ایجوکیشنل پرپسز کے لیے تو آپ ان کو گیجٹس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر اس میں آج کل کووڈ پوسٹ کووڈ آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں بچوں کی، ٹھیک ہے نا، دیٹ از اچھی چیز ہے. اس میں بچے انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کی آن لائن کلاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ لے کریں. لیکن اب کیا ہے کہ ہر ٹائم پہ ایوری ٹائم بچہ جو ہے وہ موبائل پہ گیمز کھیل رہے ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں، موبائل کو یوز کر رہے ہیں، اس سے وہی میں نے بات کی کہ ان کی میموری بھی افیکٹ ہوگی، ان کی کنسنٹریشن بھی افیکٹ ہوگی، اور وہ جو آپ کے ساتھ بانڈنگ بننی تھی بچے کی، جو ماں نے یا باپ نے ٹائم دینا ہے بچے کو، یا اس کا جو ریلیشن ہے دیٹ ول بی افیکٹڈ. بچہ دوست نہیں بنائے گا، کیا ہے وہ سارا ٹیم کیا کہتے ہیں جو اس کی اپنے دوست نہیں ہوں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کھیلے گا، ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوگا اس کا انٹریکشن، وہ کیا صرف موبائل ڈیپینڈنٹ اور اس گیجٹ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اچھا، کیا کیا پہلے تو علامات ہوں گی، علامات میں بات کرتی ہیں، کس طرح پتہ چلے گا کہ واقعی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم ویسے روٹین وائز میں بھی بھول جاتی ہوں یار، آج میں صبح اپنے چائے کا کپ بھول گئی، میں چائے بنا کے بھول کے آ گئی، یہ دیکھ لیں حد ہو گئی ہے. جب میں یہاں آفس آئی تو میں نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں ایک کپ بھی تو تھا. تو یہ کیا یہ آغاز ہے یا یہ نارمل ہے؟ پہلی تو چیز یہ دیکھیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس میں جو ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم قریب کی چیزیں یا جو ڈیلی روٹین کی چیزیں ہیں نا، اس میں آپ امپورٹنٹ جو چیز جو کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، فار ایگزامپل آپ ٹائم ڈیٹ بھول جائیں، آپ کو اویئر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ وقت کا جگہ کا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو یعنی جو پرابلمٹک کب ہوتا ہے، ایک تو ہے نا ہم کہیں آپ نے جس طرح کہا کہ ہم صبح جلدی میں یا کچھ اس میں ہو گیا، وہ ہمارا مائنڈ انگیج ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس کام کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک طرح سے کہہ لینا یہ اس طرف کا ایک آغاز ہے، دس از دا بگننگ آف اے جرنی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے سب سے جو آپ نے مجھ سے جو سوال بینگ اے نیورولوجسٹ میرا سوال یہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب آپ اپنے رشتوں کو پہچان نہ سکیں، فیسز کو نہ پہچان سکیں، ٹھیک ہے. آپ کی ایسی چیز آپ کی اچھا کچھ ایسے پیشنٹس ہیں ان کو گھر کا رستہ یا گھر کا جگہ کا تعین نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں ہم کہاں رہتے ہیں، سراؤنڈنگز میں کیا ہیں پڑے، وہ گھر اگر خدا نہ خواستہ مطلب نماز پڑھنے گئے ہیں تو واپس نہیں آ سک رہے، ٹھیک ہے. ان میں ایک وہ پرابلم ہے، یہ ہوتا ہے ہاں جی، کہ بھول گئے، راستہ بھول گئے، گھر کا راستہ بھول گئے، گھر کا پتہ نہیں رہا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو پہچان نہ سکیں. یہ تو یاد ہے کہ یہ میرا دوست ہے یا کچھ ہے، لیکن اس کا نام نہیں یاد آ رہا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں اس میں سب سے ایڈوانس، اس میں ہم کہتے ہیں پھر اور بھی ہو جاتے ہیں، اس میں رویوں میں بہت زیادہ چڑچڑاپن، غصے کا اظہار ہونا،
طرز عمل ان کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ رہنا ہر وقت، اپنے جس طرح جو نارمل فنکشنز آف لائف ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ مطلب یہ علامات آ گئی اور ایک تو عمر کا بڑھنا ہے، جب عمر بڑھتی ہے تو میں نے کہا ہمیشہ کا ایج عمر نہیں، بڑھنا اچھا عمر نہیں ہے، اوکے عمر نہیں، اس کو نکال دیا، اس فیکٹر کو ہم نے نکال دیا. اس میں ڈائٹ ہے، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ماحول ہے. یہ اس سے نا ڈیٹیل سے بات کرنی کون کون سے فیکٹر ہیں جو یہ آپ کو اس طرف لے کر آتے ہیں. جی جی کون سے فیکٹر ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، اس میں نا ایک تو چیز سب سے پہلے جو ہم چیز کہتے ہیں جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لائک الزائمرز جو ہے، وہ الزائمرز اگر ہوگی تو ینگ ایج میں بھی یہ پرابلمز آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اور ہماری جو ڈیزیز، ہمارے جو ارد گرد کے سوشل فیکٹرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جس طرح آج کل جو اسموکنگ ہے، دیٹ افیکٹس یور میموری. اس کے علاوہ اور سبسٹینس ابیوز ہے، یہ بھی آپ کی میموری کو کرتا ہے، ٹھیک ہے. کیفین کا بہت زیادہ استعمال ہونا، کولڈ ڈرنکس میں کا بہت زیادہ استعمال، اور اس کے علاوہ ان ہیلدی لائف سٹائل جو ہمارا ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہونا، دیٹ از ون آف دا فیکٹر کہتے ہیں جو کہ آگے جا کے امپورٹنٹ ڈیزیز کی کاز. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جی مزید ایک ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں اور ریسکیو 1122 سے ان کا تعلق ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر کلیم اللہ ہمارے ساتھ. ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بڑے عرصے بعد اتنا ملاقات ہو رہی ہے. بڑے بزی لوگ ہیں آپ. نہیں، آپ بڑے بزی لوگ ہیں. اپنی ڈیوٹی میں واقعی یہ لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے بالکل بزی رہتے ہیں اور ہر ٹائم جو ہے میں کہتی ہوں 24 گھنٹے ایمرجنسی جو ہے کہتے ہیں حاضر رہتے ہیں، میں یہی کہتی ہوں. اور جہاں ریسکیو نظر نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا. تو آج کل جو میں سوچ رہی تھی، کیونکہ پرسوں جب میں ڈاکٹر صاحب آئے اور 2-3 دن سے یار یہی ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے اچھا نہیں. جب مارننگ میں آ رہی ہوتی اور میرے سامنے حادثے ہو رہے ہوں، اور یہ میں نے پچھلے ویک بھی بات کی تھی کہ پچھلے جمعرات کو بھی یہی ہوا، فرائیڈے کو بھی یہی ہوا میرے ساتھ جب میں واپس گھر آنے لگی. اور صبح بھی ایسے تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گئے، 2 بائک والے آپس میں ٹکرائے اور کوئی ایک بہت زیادہ زخمی ہوا اور کچھ کم ہوا. بس وہ جھیڑے لگا رہے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ جس کو ہے ضرورت مطلب ریسکیو کرنے کی تو اس کو ریسکیو کیا جائے، اس پہ توجہ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں زیادہ تر یہ جھیڑے لگانے والا چکر چلتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ. اور نیوز جب میں سنتی ہوں فلاں ڈمپو نے فلاں کار پہ چڑھ گیا، 5 بندے کل مرے ہیں، اور یہ ڈیلی کی نیوز ہے. جب میں تو میں نے تو نیوز سننا کم کر دیا، لیکن ویکینڈ میں یہ نیوز سنتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے یار، کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. کرونا تھا تو کیسز میں بہت حد تک کمی تھی، اتنے ایکسیڈنٹ نہیں سننے کو ملتے تھے. تو کیا ایک تو ریزن بتائیں مجھے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے ٹرین کیوں نہیں ہے کہ یہ مشین کو کیا سمجھ کے چلاتے ہیں؟ مشین ہی ہے نا، گاڑی یا سواری. تو کچھ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کلیم صاحب، ڈاکٹر کلیم صاحب؟ دیکھیں میڈم، سب سے پہلی جو آپ نے بات کی ایک تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اب تک کسی بھی ڈیزاسٹر نے، کسی آسمانی آفت نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا انسانی زندگیوں کو جتنا ہماری غفلت سے ہونے والے حادثات نے نقصان پہنچایا. بالکل. اور آئے روز یہ حادثات کی تعداد ان لکیلی بڑھتی ہی جا رہی ہے. اب اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے رویوں کا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ بیہیویئر سیفٹی والے نہیں ہیں، ایٹیٹیوڈ ہی سیفٹی والا نہیں ہے. ہم سیفٹی کو سب سے لیسٹ امپارٹنس دیتے ہیں. بالکل. یہ ایک ایسا سبق تھا جو شاید بدقسمتی سے ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے، جبکہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے ہمیں گھر سے سکھانا چاہیے تھا. دیکھیں، سیفٹی ہماری روح میں شامل ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کبھی آپ نے، ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ حادثات ہوتے ہوئے آپ دیکھتی ہیں، کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ ماں کی گود سے بچہ گر گیا؟ بہت کم حادثات، بہت ریئر. کبھی ایسا ہو کہ وہ جو چھوٹا بچہ جو ماں کی ذمہ داری میں ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا نقصان والا کوئی واقعہ ہوا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ماں ایز اے سیفٹی آفیسر پیار کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ اس کی کیئر کر رہی ہوتی ہے. بالکل. تو کیا ہی غلط بات ہے یہ کہ جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے ہم اسے اناٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں، ڈرائیونگ کرنے کی عمر نہیں ہوئی، بالکل، وہ انڈر ایج ڈرائیور کیسے بن گیا؟ ابھی اس نے لائسنس بھی نہیں ملا، یا لائسنس بھی لیا ہے تو وہ کچھ غلط طریقوں سے لے لیا ہے، بالکل، میرٹ پر لیا ہی نہیں ہے، صحیح پراپر ایگزام، طریقہ کار، یا اس سے پہلے جو لرننگ ہونی چاہیے تھی. کوئی سکولز ہوتے ہیں
وہاں پہ اس نے کلاسز لینی ہوتی ہیں، پھر ڈرائیونگ سیکھنی ہوتی ہے، اس کے بعد روڈ کے اوپر آنا ہے. مطلب جو سب سے خطرناک پلیس ہے جہاں ڈفرینٹ ٹائپ کی وہیکل چل رہی ہیں، وہاں ہم جانا جو ہے اور اپنی بائک اپنی گاڑی چلانا ایڈونچر سمجھتے ہیں. بالکل. جبکہ میں دیکھ رہا تھا، آپ خود بھی شاید باہر کے ملکوں میں کہیں جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو، تو ٹریفک کا اور ڈرائیونگ کا جو لائسنس حاصل کرنا، یقین کریں ایسا ہے، اتنا مشکل ہے جیسے پی ایچ ڈی کرنا. لوگ یہاں آ کر پھر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل. آپ آج سعودی عربیہ، عرب امارات میں، باقی کوئی کنٹریز ہیں، یورپ میں چلے جائیں، امریکن والی سائڈ پہ چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائسنس ملنا بھی کوئی آسان ہے؟ کیونکہ ان کے میرٹس اتنے اچھے ہیں اور زیادہ ہیں، اور لحاظ سے چیک کرتے ہیں کہ کیا اس بندے کی سیفٹی سینس ہے، یہ ہیلدی ہے، مائنڈ بھی اس کے ہیلدی ہے، ایڈکٹ تو نہیں ہے. ابھی یہاں ہمارے یہاں بھی ایک پروٹوکول ہے، اکثر میں ظاہر ڈاکٹر ہوں، ہمارے پاس وہ فارم فل کروانے کے لیے آتے ہیں. جب ٹریفک لائسنس حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے، اس پر ڈفرینٹ کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. وہ کیا ہے، اگر تھوڑا سا میں ڈیٹیل بتا دوں، اسی کے اوپر ہی اگر ہم عمل کر لیں نا تو بڑا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیا مجھے مطلب نظر آتا ہے، ایون گلاسز کے ساتھ بھی کیا میں دیکھ سکتا ہوں، اس کے ساتھ کیا میں کسی نشے میں مبتلا تو نہیں ہوں، کیا مجھے ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں کہ ورٹائگو، ایپیلیپسی، یہ کچھ بیماریاں ہیں ایسی جو سڈنلی ہو جاتی ہیں اور اس وقت بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اور خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے اب ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، تو کیا آپ کا جو وہ اسٹیئرنگ ہے کنٹرول میں رہے گا؟ جتنی جانیں آپ کے پیچھے ہیں. تو کبھی کسی نے ٹیسٹ کرایا کہ جتنے بھی ایون بڑی بڑی کمپنیوں کی بسز چلانے والے ڈرائیورز ہیں، کیا ان میں سے یہ کبھی اسکریننگ کروائی کہ کیا یہ ایپیلیپٹک ہیں یا نہیں؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بعض کمپنی کے اداروں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں کس طرح کا ڈرائیور ہوں، پلیز آپ اس نمبر پر بتائیں. اور ایمان سے بتاؤں، پرسوں جب میں آ رہی تھی اور جب اس نے مجھے اس گاڑی نے ایسے اتنے برے انداز میں کراس کیا اور ہمیں بچنا پڑ گیا، تو میں نے کہا خدا کے بندو، تو کبھی شکایت کیا نمبر دیے ہوتے ہیں کیا ان کی؟ یہ مزے کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے. یہ بالکل ایسی ایک تحریر ہے جہاں بہت زیادہ چوریاں ہوتی ہیں اور لوگ وہاں کی مارکیٹ والے کیمرہ نہیں لگوا سکتے نا، تو پھر وہ تحریر لگوا دیتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. جہاں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہاں تو سمجھ لیں کہ نہ یہاں سیکورٹی گارڈ ہوگا اور نہ یہاں کیمرہ ہوگا، وہ اشارہ ہوتا ہے چوروں کے لیے. تو سمپلی آپ نے تو شاید کبھی نہ کیا ہو، میں نے ایسے بیش بہا نمبروں پہ کالنگ کی ہیں. کئی گورنمنٹ اداروں کی بھی گاڑیاں تھیں، لیکن کچھ پہ تو بیل گئی نہیں، وہ نمبر کٹ آف تھا، کسی پہ گئی تو وہاں اٹینڈ ہی نہیں ہوا. مطلب ہم جب سیفٹی کو اتنی امپارٹنس دیں گے نہیں، اپنے وہ نوجوان جن کی جانیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، جو ہمارا آنے والا فیوچر ہے، انہیں ہم آنا ٹرینڈ چھوڑ دیں گے تو بتائیں تباہی کے علاوہ کیا ہونے والا ہے. اچھا، ادھر ایک مینٹل، ایک تو ٹھیک ہے ڈرائیونگ کی ہم بات کرتے ہیں، کچھ نفسیاتی مسائل بھی ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ دیکھیں جب بائک چلا رہے ہوتے ہیں تو لڑکے جو ہیں یا بچی ہیں اسٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بس کچھ نہ پوچھے، جہاں سے گزرنے کی جگہ نہیں یار، وہاں سے گزر رہے ہوتے اتنے، یہاں سے آگے سے پیچھے سے کوئی لحاظ نہیں. اور یہی حال ہوتا ہے جب بریک آتی ہے تو یار باتیں وہیں رہ جاتے ہیں. بریک پر جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ ناظرین، ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ لوگ جو ہے خیال نہیں رکھتے اور کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اوور اسپیڈنگ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اسٹنٹ کرتے ہیں روڈ کو اور اتنے خطرناک ہیں. اور آئے دن میں کہتی ہوں ڈیلی ایک چھوٹا سا روڈ ہے ہمارا کمہار منڈی، جہاں سے میں ڈیلی گزر رہی ہوتی ہوں یار، اور ڈیلی ایک حادثہ. اور اس واپسی پہ بھی یہی ہوا، اوپر جو پل بنی ہوئی ہے وہاں حادثہ، اور اتنا رش تھا اتنا. اور جو میں سچی بتاؤں تو میں ڈر رہی تھی، اللہ خیر کرے. وہ بھی تو کسی گھر کا بچہ ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، اللہ یہ بچ جائے خیر سے گھر واپس چلا جائے. تو یہ چیزیں ڈرائیونگ کرنے والے نہیں سوچتے. میڈم ابھی تو ہم ایک پہلو پر بات کر رہے تھے نا کہ ڈرائیور کی غفلت. اب دیکھیں حادثات میں باقی بھی کافی چیزیں ہیں جس میں انہیلدی وہیکل، گاڑی آپ کی فٹ ہی نہیں ہے، چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. ہم گاڑی خریدنا چاہتے ہیں سستے پیسوں انشورنس اپنی نہیں کراتے تو گاڑی کی انشورنس تو دور کی بات ہے. بالکل. اس کے بعد روڈ انجینئرنگ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا روزانہ ایک ہی جگہ پہ حادثہ ہوتا ہے تو وہ یہ بھی چیک کر لیں کہ وہاں کوئی کھڈا تو نہیں ہے.
वहाँ कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं लगा हुआ, वहाँ कोई ऐसा कट अवाम ने या गलती से तो नहीं बना हुआ जिसकी वजह से जिससे टकरा के लोगों का मसला हो रहा हो। रात के टाइम पे रोड के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग का ना होना ये हादसात का बायस बन रहा होता है। मतलब तो ये काफी सारी चीजें हैं जो पुश कर रही होती हैं हादसात की तरफ। ठीक है, बोस्टन रोड पर हादसात में इजाफा हो रहा है। लकड़ी के जो ट्रक हैं जो रात के 10 बजे गुजरते हैं और ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड, और यही हाल यहाँ का भी है। जब चौकशाबाद की बात की, मुल्तान के लोग तो जानते हैं एरिया यार, यहाँ रात के 10 बजे टिम्बर मार्केट के एरिया में, क्योंकि हम लोग वहीं से गुजरते हैं, वहीं रहते हैं, तो वहां से जब हम लोग कहीं फंक्शन पर चले जाए तो इतना मुश्किल है हमें वापस आना। और 10 बजे जब ट्रक आते हैं तो ये कभी कभी मैं कहती हूँ कि यार रूट बदलने की जरूरत है। ये चीज अच्छा, आपने कभी ऐसे ओवरलोडिंग जो व्हीकल्स होती हैं भरे हुए उनके पीछे आपने कभी इशारे लगे हुए देखे? नहीं। और मुझे बताएं, अगर रात के अंधेरे में कोई बंदा उनके साथ टकरा जाता है तो फिर गलती उस बंदे की हुई या इन ओवरलोडिंग करने वालों की हुई? ठीक है, इनको तो चेक करना भी अजाब होता है। एक दिन मैं देख रहा था एक ट्रैफिक सार्जेंट अगर खड़ा हुआ है, ट्रैफिक वार्डन, और बड़े बड़े जो ट्रॉलर्स आ रहे होते हैं वो बेचारे अगर इन्हें इंस्पेक्ट करें भी तो कैसे करें? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजार के शहर के अंदर आ जाती हैं, मतलब जस्ट लाइक ये तो बहरी जहाज है जो रोडों के ऊपर आ गए और रिक्शा दरमियान में आ जाए। और कभी ऐसा हुआ भी से तो हम कहते हैं ये तो गया, उनको तो ऊपर से नजर ही नहीं आ रहा होता। और वो एक तो आपस में इकट्ठे उनके जो है ना काफले चल रहे होते हैं, किसी को गैप देना नहीं, किसी को रास्ता देना नहीं। ये और जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि बोस्टन रोड पर भी एक्सीडेंट में इजाफा होता है और नौजवान जो है डेथ हुई है पिछले दिनों में बहुत सारे। लेट आवर्स में देखें, बूढ़ा बुजुर्ग जिसको नजर नहीं आता वो तो रोड पे नहीं आएगा। हाँ। लेट आवर्स में होने वाले हादसात में भी हमारे नौजवान निशाना बन रहे हैं, दिन के औकात कार में भी। तो ऐसे हालात में देखें हमें अपनी सेफ्टी की सेंस को बहुत बढ़ाने की जरूरत है। जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, मैं तो समझता हूँ तदरीस के इदारों से लेकर स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, देखें सेफ्टी सबसे पहला सबक है। आप सेफ होंगे तो आगे तालीम हासिल करेंगे, आप सेफ होंगे तो आगे आपका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा और हमारा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी सोचा जा सकता है। तो पता नहीं जिस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मैडम आप एक बात बताएं, जो जहाज उड़ाने वाला पायलट है और एयरफोर्स के भी जितने नौजवान होते हैं, कितने पढ़े लिखे समझदार और इतने कोर्सेज करने ट्रेनिंग करने के बाद वो ड्राइव करते हैं। अब वो भी तो एक ड्राइवर है जिसकी इतनी तालीम है, लेकिन वही काम जब रोड पे होता है तो हमारा म्यार क्या होता है? हमने ड्राइवर गाड़ी का रखना है, अनपढ़ तरीन बंदा रखेंगे जो कम से कम पैसे ले। यही कंपनीज कर रही हैं। कभी भी आपको वेल एजुकेटेड ट्रेंड बंदा, एक्सपीरियंस बंदा, मुख्तलिफ इदारों से ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा नहीं मिलेगा। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्राइवर जी बदतमीजी करते हैं। वो भाई वो अपने कैलिबर के हिसाब से ठीक चल रहे हैं। आप वहाँ पे देखें ड्राइविंग को ना, ये ऐसा ऑक्यूपेशन बना दें जो वेल अर्निंग, जिसमें अर्निंग भी अच्छी हो, तो देखें अट्रैक्ट होकर कैसे पढ़े लिखे नौजवान इस तरफ आते हैं, कैसे ट्रेंड लोग इस तरफ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मसला तो मुल्तान में बहुत ज्यादा है। जैसे बात की जा रही थी कि टिम्बर मार्केट में, विहारी रोड पर और चौकशाबाद की बात की जा रही थी, और जैसे कि बात हो रही थी बोस्टन रोड पर, तो ये ट्रकों का मसला बहुत ज्यादा है और लाइट ऑन नहीं होती और एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं हादसात। तो आए रोज का यही हाल है। तो मैडम इसमें तो बड़ी इन्फोर्समेंट करने की जरूरत है। हम कहते भी रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। यहाँ की ट्रैफिक डिपार्टमेंट काफ़ी विजिलेंट है। तो इन्फोर्समेंट, इन गाड़ियों को बंद करने की ज़रूरत है, इनके मालकान को पकड़ने की ज़रूरत है और फ्रीक्वेंट इसे मीडिया पर चलाने की ज़रूरत है। जब इस तरह के वाक़यात होंगे और पकड़ दकड़ शुरू होगी तो लोगों के रवैयों में तब्दीली आएगी। ठीक है, इससे मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर सुहेब साहब को शामिल करते हैं और इनसे बात हो रही थी नसियान की, यानी कि याददाश्त जो है भूल जाते हैं लोग और बहुत सारी चीज़ें हैं डॉक्टर साहब जिसे भूलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम याद रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना, यादें माजी अजाब है यार, अब तो वो वाला हाल हो गया। अगर हम नहीं भूलेंगे तो अजाब है हमारे। देखें, ये एक जिस तरह मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं कि दिस इज एक लिमिट होती है। ठीक है, भूलना एक हेल्दी प्रोसेस है। ठीक है, भूलते हैं हम चीज़ें ताकि हम नई चीज़ों को याद रख सकें, लेकिन जब एक लिमिट हो जाए जिसमें आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें इफेक्ट होना शुरू हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को अपना ये ही याद ना रहे कि आज उसने खाना खाया था, कब खाया था। बाज़ औक़ात ये होता है खाना खाया और भूल गए हैं और फिर रिपीट दोबारा से क्या कहते हैं, दोबारा से खाना के तलब करना, या कपड़े या वॉश मतलब बाथ लिया है और नहीं लिया
अच्छा, ये यहाँ तक होता है कि खाया और भूल गए कि हमने डिमेंशिया में जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनमें ये चीजें आना, जब एडवांस स्टेजेस में हम कहते हैं वो आता है, तो ये होता है कि उसको अपनी सेल्फ केयर भूल जाता है। जिसमें सर के डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम अपने बच्चे को अनअटेंडेड नहीं छोड़ते, तो ये जो पेशेंट्स होते हैं ये भी एक लाइक एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, और यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑन डेली एंड एवरी टाइम बेसिस। जिस तरह आपको उनका ख्याल रखना है, उनका ऐसी ख्याल रखना है जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें। सबसे पहला जो चीज़ है ना सेफ्टी के में, सबसे पहला चीज़ है कि अनअटेंडेड ना हो। फॉर एग्जांपल आपके कोई घर में ऐसे आपके पेरेंट्स में, आपके अजीज में रहते हैं जो कि अगर वो घर से बाहर चले गए हैं तो आपको उनका ख्याल रखना, उनको ख्याल रखना, हाँ बिल्कुल, उनको वो इंश्योर अकेला नहीं छोड़ना। और इसलिए कहते हैं कि केयर गिवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी केयर गिवर कोई भी हो सकता है, वो आप खुद हो सकते हैं, आपके घर में कोई और आदमी कोई उसको डेजिग्नेट कर दें, किसी को बता दें कि इनका आपने ख्याल रखना है, घर से बाहर। अच्छा, हमने इस बात की बात की थी ब्रेक से पहले कि बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, एज फैक्टर ही नहीं होता, ये बात वाजिया हो जानी चाहिए कि हम कहते हैं बूढ़े हो गए तो हम तो अब अक्सर यही कहते हैं यार बूढ़े हो गए तो भूल जाते हैं, तो ये एक नहीं है, ये गलत बात है जहन में निकाल दे कि बूढ़ा होना ही। बाहर के मुल्कों में कितने कितने साल उम्र है, लोग वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, 80 साल 90 साल, तो वो भी बूढ़े होते हैं लेकिन उनका दिमाग चल रहा होता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, अच्छा, अब इसके असबाब में हमने अलामात मुझे बताएं क्या क्या हो सकती है, स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा कि बंदे को ये कैसे जो है। मैडम, सबसे जो सिंपल एक सवाल है ना, या सिंपल हम चीज एक जज करते हैं, वो ये होता है कि आदमी अपनी जो नियर मेमोरी है ना, फॉर एग्जांपल नियर मेमोरी है आपको, वो आप लॉस्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सुबह आपने क्या लिया था, रात को क्या लिया था, ठीक है, और आप अपनी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, असाइनमेंट्स हैं, भूलना शुरू हो जाएं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर की एक ऐसी अपॉइंटमेंट है, आपने कहीं जाना था, कोई आपने चीज करनी थी, वो आप भूल जाएं, उसका आपको याद ही ना रहे। ठीक है, और इसके अलावा आप, और सबसे जो अलार्मिंग सिम्टम्स हम कहते हैं ना, अलार्मिंग सिम्टम ये है कि आप अपने जो आपके रिलेशंस हैं उनमें आपकी आ जाए रुकावट आ जाए, या उनमें कोई हिंड्रेंस आ जाए। मतलब फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ हैं, दे आर, उनके अंदर कोई ऐसी रवैयों में तब्दीली आ गई है, दे आर द अलार्मिंग सिम्टम्स। ठीक है, फिर आपको देन यू हैव टू, कहते हैं ना, ये रेड सिग्नल, जब रेड लाइट हो जाती है तो यू हैव टू बी कॉशियस, उसमें फौरन आपको यू हैव टू द कंसल्ट फॉर द स्पेशलिस्ट। ठीक है, कुछ लोगों को सर हिलाने की आदत होती है जब बात करते हैं, वो क्या है, वो क्या इस बीमारी की वो है, ये मुझे बताएं। क्योंकि अच्छा मैडम, अब देखिए ये बीमारी नहीं, वो एसोसिएटेड एक चीज है, यूं सर हिलाते रहते हैं, यानी जो जब अग्रेसिव होते हैं तो उनको पता नहीं चलता, माजत के साथ मतलब हिलाते रहते हैं, सर ये क्या है? देखिए, हम लोग कहते हैं हर चीज को हम एज कहते हैं ना क्लिनिकल, एक चीज पे ही बीमारी नहीं होती, सिर्फ ये एसोसिएटेड चीजें होती हैं। बुढ़ापे में, या इसको पार्किंसंस भी हो सकती है उन्हें, कोई और हेड ट्रेमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये एसोसिएटेड चीजें हैं। आप देखें कई लोग इस तरह स्लो हो जाते हैं, ठीक है, वो चलने में स्लो हो गए हैं, या आप देख रहे हैं उनके हाथ काम रहे हैं, तो देयर कैन बी सम डिजीज, ठीक है ना, लाइक पार्किंसन हो सकती है, राशा जिसको आम जबान में कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कि साइकोलॉजिकली एक फिनोमेना है कि वो अपना सर बार बार हिला रहा होता है। ठीक है, तो उसमें हमें देखना है कि ये सारी एसोसिएटेड चीजें हैं, दे आर नॉट द डिजीज, दे आर द पार्ट ऑफ द डिजीज। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यानी उस चीज को देखा जाएगा कि रीजन क्या है। और यूथ में अक्सर में ये चीज मैंने देखी है, जो मेंटल लेवल पे या बहुत ज्यादा मेंटली काम कर रहे होते हैं, तो ये है। और अक्सर जब लोग आते हैं और यंग होते हैं और जब उनके मुलाकात होती है तो उनके हाथ मुतवातिर कांप रहे होते हैं, तो इसको हम चीज नॉर्मल ले रहे थे, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है डॉक्टर साहब। लोग अब सर ने, जिससे मैं डॉक्टर साहब ने बात की कि अब एक ट्रेमर्स वाला है मेरे पास में, क्योंकि आते हैं लोग ट्रेमर्स होते हैं, वो कहते हैं जी हमें ना वो सर्टिफिकेट दे दें ड्राइविंग के लिए। मैं कहता हूँ देखें, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और पूरे हमारी सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, दिस इज अ डिजीज। अब जिस तरह आपने कहा कि एक ड्राइवर है, अब जो ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है उसकी एक जिस तरह फिटनेस फॉर्म है, जो एपिलेप्टिक पेशेंट है ही कैन नॉट ड्राइव। ठीक है सर, वो ड्राइव नहीं कर सकता। या जो ट्रेमर्स वाला है, जिसको इस तरह का प्रॉब्लम होता है, या जो ऐसी यानी दवाइयां लेता है, एपिलेप्सी की दवाइयां लेता है या इसकी लेता है, वो भी ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका कॉन्शियस लेवल अपने हवास में वो नहीं रहा, तो गाड़ी मार देगा। अमूमन जो मैं सदमे में है बंदा, तो वो कर लेगा, में है वो भी नहीं, उसको भी इजाजत नहीं है। एक बंदा है किसी शौक में, ट्रॉमा में है, कोई भी है, उसकी अब किसी अजीज की होती है, जब बड़ी कितनी नेचुरल बात है,
हम उस वक्त फर्ज करें किसी अजीज की डेथ हुई है ना, उसके बेटे से कभी गाड़ी चलवाएंगे? नहीं। उसे कहते हैं आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ। लेकिन जब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की बारी आती है हम किसी बात का ख्याल नहीं करते। तो अच्छा, एक चीज और डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब आपसे बात करूँ, खुदकुशी की जो रेशियो है या रुझान है बढ़ता जा रहा है और आप रेस्क्यू करते हैं ऐसे केसेस में, और फीमेल में आपने कहा कि ज्यादा होता है, जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, तो क्या रीजन क्या है? मैं अभी आपको पता है कि कोविड की पैंडेमिक से हम लोगों ने काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काबू पाया अल्लाह पाक की मदद से। बिल्कुल। हम तो खैर किसी काबिल नहीं, लेकिन इसके साथ जो एक खतरनाक ट्रेंड आया है जो मैंने आजकल नोट किया, ज़ाहिर है मैं मुल्तान में काम कर रहा हूँ, जॉब पे है मेरी, तो मैं इसको ज़्यादा, मेरी रिसर्च भी इसी पर होगी, डेटा भी इसी के ऊपर होगा। फीमेल्स में और यंग लोगों में, लड़के हैं तो यंग लड़के हैं, फीमेल मैरिड, मोस्टली मैरिड, इनमें ये सुसाइड की जो टेंडेंसी है बहुत ज्यादा बढ़ी है, रुझान बहुत ज्यादा। अब उसके पीछे क्या वामिल हैं, इस पे तो काफी हमारे बड़े ज़िलों को काम करना चाहिए। वो मुआशी हो सकती हैं, वो फैमिली के इश्यूज हो सकती हैं, वो शादियों के हो सकती हैं, किसी रिलेशन के इशू हो सकते हैं, वो हमारी बीमारी हो सकती है, वो हमारा डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ऐसी हालत में ये आज हम इसको टॉपिक के तौर पर क्यों लेके आए हैं, देखें इसमें एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर कोई एक बंदा भी अच्छी लर्निंग कर लेता है तो मैं समझता हूँ ये जिहाद है जो आप बेटी कर रही हैं। बिल्कुल। देखिए मेरे घर में जितने अफराद हैं मैं उनके साथ सालों से रह रहा हूँ, मुझे हर एक बंदे के मिजाज का पता है। बिल्कुल। कौन खुश मिजाज है, कौन बद मिजाज है, कौन छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेता है, कौन छोटी बात को दिल पे ले लेता है। मुझे अपने बच्चे बच्चियों रिश्तेदारों कजनों मतलब सब रिलेशन का पता है ना। बिल्कुल। तो कैसे हो सकता है कि हमारे दरमियान में रहने वाला एक बंदा एक गहरी खाई की तरफ जा रहा है, मौत की वादी की तरफ जा रहा है, हमारी बंद है और हमें पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल। और अचानक पता चलता है, रेस्क्यू पे कॉल आती है, जी खातून झूल गई पंखे के साथ, खातून ने जहर पी लिया। क्यों भाई? अच्छा, इसमें एक चीज पूछूंगी, ससुरालियों का कितना किरदार होता है? क्योंकि जब आता है इस तरह के मसले और लड़की क्योंकि ज्यादातर आप कह रहे हैं मैरिड खवातीन कर रही होती हैं, तो पहले यही आता है कि ये सारा ससुरालियों का काम होगा, FIR कराएं, ये कराएं, वो कराएं, ये अक्सर जो न्यूज सुनते हैं तो सब यही बात। मैं किसी तबके को रिवायत पसंद बंदा ही नहीं, मैं हकीकत पे बात करूंगा। देखें आपका जो ये जो जब हम कोई भी गलत डिसीजन करते हैं उसके पीछे काफी अवामिल होते हैं। बिल्कुल। एंड पे पता चलता, जरूरी नहीं होता कि एक काम का जो नुकसान हम ब्लेम है ना वो जाता कहाँ है, वो बेचारे अक्सर नहीं भी होते इन्वॉल्व, हस्बैंड और वाइफ के भी रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन बात वही सास ससुर पे आ गई है, बात सास ससुर पर आ गई, घर वालों ने किया होगा, ये किया। इस पर मजीद बात करते हैं ना, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। मुझे ब्रेक में कहते हैं आशा हमने घर भी जाना है, तो सास ससुर के मसले नहीं, ये एक नेचुरल सी बात है। जब हम न्यूज़ किसी में देखते हैं तो यही बात आती है। और एक खातून मेरे पास आई, उनकी बच्ची को करंट लगा और ससुराल में, तो वो मुझे कहती हैं कि मुझे लगता है कि उसके सास ससुर ने जानबूझकर जो है कनेक्शन ओपन किया था, उनको पता था कि यहाँ से करंट लगता है और बच्ची ने पंखा ऑन किया, उसको करंट लगा, तो उस पर मैं केस करना चाहती हूँ। तो इस तरह की जो है सोच हमारे माशरे में पाई जाती है अगर ससुराल में जाकर ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए ससुराल में आपके सामने हैं। कहीं अब तो वो नहीं है, जैसे पहले आग लगा दी जाती थी, झुलसा दिया जाता था, तो वो शुक्र है ये केसेस तो खत्म हो गए तकरीबन। तो इस तरह की कहीं ना कहीं चीजें चलती हैं, न्यूज सुनने को मिलती है। तो आप कादरपुर रामा का बता रहे थे ब्रेक में, तो वो बताइए क्या था? वो खैर इससे थोड़ा हटके है। आजकल एक और बड़ा खतरनाक ट्रेंड आ गया। देखें मैं हैरान होता हूँ कि सर्विसमैन को भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, मतलब क्या हो गया कि अगर 1112 आपकी एक फ्री कॉल के ऊपर आपको हेल्प करने के लिए चला जाता है, जब कोई नहीं पहुंचता हम पहुंच जाते हैं, तो क्या हमें गलत इस्तेमाल करेंगे? क्या हमें क्राइम पर्पज के लिए आप यूज करेंगे? हुआ यूं में कहा है कि जी नौजवान खातून ने छलांग लगा दी है नहर में। ठीक है। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि नहर की कितनी डेप्थ है और यहाँ से छलांग लगाई तो यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, ट्रेनर भी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह स्विमिंग करते हैं और पाक आर्मी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है और हमारे नेवी वालों के साथ। अब हमारे बच्चे बहुत एक्सपर्ट हो गए। ठीक है। आपने नहीं सुना होगा कि यहाँ फ्लड के लिए अब हमें कभी आर्मी को भी अल्हम्दुलिल्लाह बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो छोटी सी नहर है, हमारे हिसाब से इतनी बड़ी नहर भी नहीं। हमारे बच्चे गए, उन्होंने हाथों की चेन तक बना डाली और एक एक एरिया को सर्च किया पानी के अंदर। तो उन्होंने मुझे कॉल आई कि सर हमें तो कोई और रोला लग रहा है, और वही हुआ। हाँ। खातून सिर्फ आई, दुपट्टा और जो जूती वहां फेंकी, अल्लाह, और आगे बस मैं नहीं कहता कि वो कहीं उसने जो है ना रेस में हिस्सा ले लिया। तो वो रेस उनकी जहाँ खत्म हुई, आगे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और रात को 1:30 बजे तक मुझे कॉल आ गई कि सर वो तो बरामद हो गई। बरामद कैसे हुई? तो देखें ये जो ड्रोनिंग, इस तरह की ड्रोनिंग इमरजेंसी, मतलब आप आई विटनेस हैं किसी इंसिडेंट के तो फिर कंफर्म कॉल करें। अच्छा, अब ये मर्ज हो गया है, कहीं कोई झगड़ा लग रहा है, वहाँ रेस्क्यू को बुलाना है, आई विटनेस पे उस पे केसेस के लिए FIR करवानी है, तो ये मस्ट हो गया कि ये जरूरी है। अब चाहे वो जिसे इस खातून के मामले में आप देख लें कि सिर्फ नहर में जूती और वो दुपट्टा फेंका और कहीं रेस की बात हुई, कहीं भी भाग गई खातून माजत के साथ, कुछ इस तरह के लफ्ज जो है मुझे भी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी पड़ती है, किसके साथ भी वो गई। तो अब इस चीज को हिडन करने के लिए या इस चीज को वो करने के तवज्जो हटाने के लिए कि उस खातून ने तो वो मर गई या वो नहीं है, तो ये इस तरह के, और ये ऐसे वाकयात कोई एक नहीं है कि आज हमें कोट करना पड़ा है, 20 हुए हैं, 20 ऐसे वाकयात हुए। तो एक इदारे को मिसयूज नहीं करना चाहिए। और कई दफा ऐसा भी हुआ है, लोगों ने खुदकशी का ड्रामा दिखाने की कोशिश की है, हमें कॉल की गई है कि खातून खुदकशी कर रही है और इस दौरान में मर्डर किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेस्क्यूअर जो है वो ये आम लोग नहीं है। ठीक है, मैं अपनी पॉपुलेशन से, अपनी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा आपके मोहसिन हैं। हाँ। और इन लोगों की कदर करें, ये बहुत कीमती लोग हैं, बहुत कीमती। मतलब अगर अल्लाह पाक ने हमारे डायरेक्टर जनरल रिजवान नसीर साहब के को एक विजन दिया, उन्हें एक सोच दिया, ख्याल दिया और उन्होंने पाकिस्तान को यह तोहफा दे दिया, हम नाशुक्री करते हुए कई दफा नजर आते हैं। इसलिए नहीं कि मैं इस इदारे का हिस्सा हूँ, बाई गॉड मेरा इस इदारे में आना भी इनसे मुतासिर हो के आने की वजह थी। वरना डॉक्टर के लिए मुझे बताएं, डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, हाँ। हमारे लिए ना जॉब इशू होता है ना अर्निंग इशू होती है, नॉट एट ऑल। अपने प्राइवेट क्लिनिक में माशाल्लाह ज्यादा अर्निंग, मतलब मैं उसके मुकाबले में शायद 10% भी नहीं अर्न या कर रहा, लेकिन दिल मुतमईन है, एक्नॉलेजमेंट है दिलों की। जहाँ कहीं जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग इज्जत से देखते हैं, एहतराम से देखते हैं। तो मैं वही चाहूंगा कि बच्चों की कदर करें। अवेयरनेस देने की जरूरत है कि ये इदारा जो है रेस्क्यू जो है, आपको रेस्क्यू करने के लिए, आपको बचाने के लिए, और आप इसको मिसयूज करते हैं। यार कितने अफसोस। देखिए मैं स्टार्ट में भी तो ऐसे हुआ था, अब भी था कि कॉलें कर करके लोग मजाक उड़ा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बात करने का मूड है। और अफसोस ये है कि ये हमारी मतलब फीमेल सोसाइटी ज्यादा ये कर रही थी। मुझे भी मुख्तलिफ जगहों पे जाके स्पीचेस करनी पड़ी, अपनी माओ बहनों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि ये कोई जोक नहीं है। ठीक है, हम डेली में 200 से 250 जेन्युइन इमरजेंसीज डील कर रहे हैं मैडम। अब वो 200-250 जाने नहीं है, वो 200-250 फैमिलीज को बचाया जा रहा है। बिल्कुल। और एक आप समझती है कि लाड़ से आने वाली जो कॉल है जिसे हमने डील करना है, उस एक इमरजेंसी को डील करने में हमारा कितना टाइम लगेगा? यहाँ कितनी इमरजेंसीज और मिनिमम 2 घंटे। और अगर ऐसे किसी एरिया से एक फेक कॉल आ जाती है, हमारी गाड़ी वहां पहुंचती है, इमरजेंसी नहीं होती, बताएं हमने किसका नुकसान किया? बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इतने नॉनसेंस और इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? नॉन सीरियस रवैया। बिल्कुल, ये बड़ी मतलब इसमें तो बेशऊरी वाली बात है, मैं समझता हूँ। अब हमें समझदार हो जाना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारा मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है तो हमें ये फरसूदा बातें, इनसे बहुत आगे चले जाना चाहिए। बिल्कुल, नो डाउट। और ये हमारे तवज्जुह से मैं बल्कि मैसेज देना चाह रहा हूँ कम्युनिटी को कि ऐसे लोग, क्रिमिनल माइंड रखने वाले लोग ये जान लें कि हमारे रेस्क्यूअर्स इंतहाई मोटिवेटेड और टैलेंटेड लोग हैं और कोई भी बंदा बच नहीं पाता। हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मुसलसल राब्ते होते हैं, जहां हमें जरा सी भी भिनक पड़ती है कि हमारी सर्विस का इस्तेमाल करके क्राइम किया गया है, स्टेट का नुकसान किया गया या किसी और बंदे का नुकसान, तो हम खुद उसमें मुद्दई बन जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर हम पीछे भी नहीं हटते। तो खुदारा अगर कोई बंदा ऐसा सोच भी रहा है तो पीछे हट जाए, भूल जाए इस बात को। ठीक है जी, सीधे हो जाओ, जहाँ मैं तो ये कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानते हैं कि एक तो क्या ये मर्ज जो है काबिल इलाज है या नहीं है? डिमेंशिया की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि ये चीज़ वापस, हमें तो लगता है कि नहीं आती, लॉस ऑफ मेमोरी अगर चली गई तो चली गई।
کہ یہ واقعی آ جاتی ہے یہ چیز یا نہیں؟ پہلی جو چیز یہ ہے میڈم، میں آپ کو ڈاکٹر بتاؤں کہ یہ نا irreversible نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کوئی جو جس طرح کا ہاں ٹل اور انلیس کوئی ایسا ڈیمیج ہو گیا ہے کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں کوئی ایسا پارٹ آف برین ڈیمیج ہو گیا ہے، ایسا آرگن ڈیمیج ہو گیا ہے کہ جو کہ ریپیئریبل یا ریکوریبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن موسٹلی کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ ٹریٹیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو جو ٹریٹ کرتے ہیں. ڈراموں میں تو یاداشت واپس آ جاتی ہے. ایک پہلی ایپیسوڈ میں گئی یاداشت 2-4 میں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جی اس کو سب یاد آتا ہے. 1-2 وہ کہتے ہیں نا وہ دیوار میں ٹکر لگی لگنا ہوتا ہے، وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے. یہ بھی بات ہے، یہ بھی مس یوز آف ہم ایک کہتے ہیں نا ایک سوشل ایک ایموشن کو مس یوز کر رہے ہیں. ہمارے ڈراموں میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس سے ہمارے غلط میسج جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہم مس گائیڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا ہمارے بچے ہماری جنریشن تو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کو مس گائیڈ ہونا یہ بہت بری چیز ہے، ہماری سوسائٹی کے لیے بری چیز ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر یہ پرابلم ہو رہا ہے آپ کو یہ چیز آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کسی کو یہ پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دین اگلا اسٹیپ ہونا چاہیے کہ ریفر یا کہتے ہیں کانٹیکٹ ہم اسپیشلسٹ اور جو اس چیز میں اس کو کریں. تیسری چیز میں جو اس میں آپ کو بتاؤں گا وہ جس میں وہی آپ کو کیئر گیور کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. ٹھیک ہے نا، اور ان کو ٹائم دیں اور ان کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، کیئر گیور کا امپورٹنٹ ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہم اس کو کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن. باہر کے ملکوں میں تو کانسیپٹ ہے کہ سوشل سروسز کا ایک کانسیپٹ ہے، سوشل ہومز ہے. لیکن ہمارا چونکہ قدرتی اور معاشرتی سسٹم ایسا ہے، ہمارے ایسٹرن جو کلچر ہے ہمارے گھروں میں ہی کیا کہتے ہیں زیادہ تر فیملی لوگ اکٹھے رہتے ہیں، تو ہمارا تو ویسے ہی ہمیں ضرورت نہیں ہے سوشل ہومز کی. ہمیں اس چیز کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنی بائنڈنگس کو اسٹرانگ کریں. ٹھیک ہے. اور یعنی اور جس میں نے کہا کہ جو ٹریٹیبل ہیں اس میں پھر آپ کو ہمارے پاس ایسی بہت اچھی میڈیسن ہیں جو کہ بالکل ریکور ہو ریگولر میڈیسن کھانے سے اور گھر والوں کے تعاون سے یہ مریض جو ہے ٹھیک ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل مکمل تو ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے. سر سے ذرا بچوں کا بھی پوچھیں نا، اچھا وہ علیحدہ یاد کرتے رہتے ہیں اور یاد نہیں ہوتا. اچھا اس کے لیے نا ایک پورا شو کرنا پڑے گا، ایک پورا شو کرنا پڑے گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہمارے شو کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کریم اللہ صاحب، آپ تشریف لائے. بھاگتے بھاگتے آئے، تھوڑا لیٹ آئے، آتے تو بہت آ رہی تھی. تھینک یو آپ تشریف لینے کا. تھینک یو ڈاکٹر صہیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا. اور وہ بچوں والی بات اب